अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वीना और आप देख रहे हैं मेरा जहान पाकिस्तान। नाज़रीन, एक मौजू है जिसके ऊपर हम आज बहस करेंगे। जिस तरह हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आखिर इसकी क्यों ज़रूरत होती है, आखिर इसको क्यों मनाया जाता है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ तवाज़ुन को भी ज़ेर बहस रखेंगे कि आखिर तवाज़ुन क्या है, क्यों हमारी ज़िंदगियों में ज़रूरी है। अगर ये तवाज़ुन बिगड़ जाए तो हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो उसमें से सुकून ख़त्म हो जाता है। आखिर एक और मौजू जो कि ज़ेर बहस है पूरी दुनिया में, या फिर अगर हम पाकिस्तान के हवाले से कहें कि हमारी आबादी क्या सासा या फिर खसारा, ये बहुत अहम मौजू है जिसके ऊपर हम अपने तमाम तर मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारी शरह आबादी इस वक्त 3.6 रेट पर मौजूद है, जबकि बांग्लादेश जो हमारे सामने मिसाल है वो इस वक्त 2 रेट पर है, उनकी फर्टिलिटी रेट या शरह आबादी जिसको हम कह लें। डिटेल कॉन्वर्जेशन करेंगे कि इसके साथ कौन से मसाइल जुड़े हैं, क्या असरात मुरतब होते हैं और किस हवाले से हम जो है हेल्थ बजट को भी किस तरीके से देखते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सबसे पहले मैं तारुफ कराती चलूँ, डॉक्टर ताबिंदा सरोश का हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं नया कदम की। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहनाज वज़ीर अली साहिबा, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हैं फैमिली प्लानिंग एंड PHC प्रोग्राम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आसमा बिलाल साहिबा, कंट्री डायरेक्टर हैं मारी स्टोप सोसाइटी, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तर मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम में हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुड़ी है। फैक्ट्स के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें यूथ बल्ज को हम अंडर डिस्कशन रख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। फर्टिलिटी रेट के हवाले से इसमें डिस्कशन हो रहा है। साथ ही साथ हेल्थ बजट जो है वो ज़ेर बहस होगा। डिप्लीशन रिसोर्सेज के हवाले से यानी घटते वसाइल, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इनसफिशेंट रिसोर्सेज को भी हम जो है इस वक्त ज़ेर बहस रखेंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर इन पॉपुलेशन क्या है, यानी आबादी के मुनज़्ज़म इदारे क्या होते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी आबादी का मनसूबा बंदी के लिए मौसर इब्लाग का तरीक़ाकार क्या होता है। और लर्निंग किस तरीके से हम कर सकते हैं उन ममालिक से जिन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर काम किया पूरे मुकम्मल तवाज़ुन के साथ और तवाज़ुन को बरकरार रखा। प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे और मैं सबसे पहले शहनाज वज़ीर अली साहिबा आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस मौजू को जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सबसे ज़्यादा इसमें आपको क्या लगता है कि इस वक्त 3.6 हमारा फर्टिलिटी रेट है इस मुल्क में, और बांग्लादेश हमारे सामने एक मिसाल है जो कि 2 पर है, क्या कहेंगे आप इस पर? बांग्लादेश ने कई साल पहले फैसला कर लिया था कि जो तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है ये कौम के सारे मसलों में से सबसे अहम मसला है। और आपको शायद ये मालूम होगा कि वज़ीर आज़म बांग्लादेश ने वाहिद एक डिपार्टमेंट है जो कि उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में खोला था, और वो पॉपुलेशन वेलफेयर एंड फैमिली प्लानिंग का डिपार्टमेंट था। और उन्होंने कहा कि जब तक हम बढ़ती हुई आबादी को एड्रेस नहीं करेंगे और ये इसकी वजह से जो मुल्क में और मसाइल पैदा होते हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं, रिसोर्सेज के हैं, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, एम्प्लॉयमेंट के हैं, जॉब्स के हैं, हर किस्म के मसाइल जो हैं वो बढ़ती हुई आबादी से ताल्लुक़ रखते हैं जी। सो प्रायोरिटी दी, अहमियत दी। उस अहमियत का नतीजा ये है कि इतने सालों के बाद अब अभी आप ही ने अदाद शुमार बताएं कि उनका फर्टिलिटी रेट जो है वो पाकिस्तान की फर्टिलिटी रेट से बहुत कम है। उनका जो लड़कियों का एनरोलमेंट रेट है, लिटरेसी रेट भी जो है हमसे बहुत ज़्यादा है जी। 72% वहाँ पर एनरोलमेंट है स्कूल्स में, हमारे यहाँ 50% भी नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी 23 मिलियन बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, मतलब स्कूल नहीं पहुँच पाते, उनकी रसाई स्कूल तक नहीं होती। तो जब तक आप लड़कियों की तालीम को अहमियत नहीं देंगे और ख़वातीन को अहमियत नहीं देंगे और अपना जो पूरा सेहत का निज़ाम है और फैमिली प्लानिंग के सेंटर्स जो हैं उनको सही तरीके से सर्विसेज प्रोविज़न के लिए तैयार नहीं करेंगे तो ये बढ़ती हुई आबादी जो है इसको आप नहीं एड्रेस कर सकते जी। तो बांग्लादेश ने इसको प्रायोरिटी दी, अहमियत दी, तरजीह दी अपने पूरे कौमी मसाइल से। और मैं उसके मुकाबले में ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में भी हाल ही में कोई 2-2.5 महीने हुए हैं एक नेशनल सिक्योरिटी
کے بارے میں بڑی ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی. وہاں پہ اقتصادی ایشوز جو تھے وہ زیر بحث آئے. جو ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں, باقی جو اس علاقے میں دوسرے جو ملک ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں, جو ہمارے پانی کے مسئلے ہیں, وہ جو سیکیورٹی کے مسئلے ہیں وہ زیر بحث آئے. لیکن بڑھتی ہوئی آبادی کا کوئی ذکر نہیں ہوا. تو ایک طرف تو ہمیں فکر ہے سارا وقت اقتصادی مسئلے ہیں اور وسائل کم ہیں, اور پانی کی بھی قلت ہے, کلائمیٹ چینج کا بھی بہت شدید اثر ہے, اور دوسری طرف سیکیورٹی کی اتنی بڑی ڈسکشن ہوتی ہے, ہائی پاورڈ میٹنگ ہوتی ہے, اس میں بڑھتی ہوئی آبادی کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی. تو جب تک سیاسی قیادت جو ہے اس چیز کو توجہ نہیں دے گی تو تبدیلی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, سیاسی قیادت کے اوپر بھی ہم مزید گفتگو کریں گے. اور یہاں پہ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا یاسمین قاضی صاحبہ نے, جو کہ سینئر ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یاسمین قاضی صاحبہ سے بھی گفتگو کریں گے. یہاں پہ میں دوبارہ جو ہے شہناز وزیر علی صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی. اور میم جس طریقے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ پالیسیز میں یا کمیونیکیشن پروسیس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ سبجیکٹ بھی, اس کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. لیکن پچھلے 3 سال میں لگ بھگ اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ نے بھی اسی سبجیکٹ کو انڈر ڈسکشن رکھا ہے. ایون جو ریلیجس اسکالرز ہیں ان کی طرف سے بھی اس موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی آپ کی بات بالکل درست ہے. میرے خیال میں پچھلے چند سالوں میں یقیناً گورنمنٹ کی طرف سے توجہ دی گئی ہے, اور خاص طور میں کہوں گی خصوصاً حکومت سندھ کی طرف سے. یہاں پہ جو منسٹر صاحبہ ہیں وہ ہیلتھ کی بھی منسٹر ہیں, صحت کی بھی منسٹر ہیں, اور پاپولیشن ویلفیئر کی بھی منسٹر ہیں. اور یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے کہ یہ ایک قسم کی پالیسی لیول انٹیگریشن دی گئی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بات درست ہے کہ میڈیا نے بھی اس ایشو کو اچھالا ہے اور اٹھایا ہے, لیکن ابھی بھی اس میں بہت زیادہ میڈیا کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ صرف محض ایک ہیلتھ اور فیملی پلاننگ کا ایشو نہیں ہے. جب تک آپ اس میں ایک انٹیگریٹڈ کراس سیکٹرل اپروچ نہیں لیتے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, لڑکیوں کی تعلیم, اچھی معیاری تعلیم, ساری لڑکیاں اسکول جائیں, نہ صرف پرائمری نہ صرف سیکنڈری, میں تو کہوں گی پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن تک لڑکیوں کے لیے لازم ہونا چاہیے کہ حکومت سہولتیں پرووائڈ کرے. اور ساتھ ساتھ جو آپ کی سوسائٹی میں اس کی اویئرنیس ہے, آگاہی ہے, اس میں نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کا, سول سوسائٹی آرگنائزیشن کا بہت اہم رول ہے. ٹھیک ہے, کئی حکومتیں ہیں جو سول سوسائٹی کو اتنی اچھی طرح اپنا پارٹنرز نہیں سمجھتی. لیکن یہ ایجوکیشن کی بات آپ نے بہت اہم کی. اس پہ ڈاکٹر تابندہ سروش آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح شہناز صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وومن امپاورمنٹ, ایجوکیشن, یہ تمام تر جو یہ مسائل, یہ ایشوز ہیں, ان کو بھی اگر ہم ایڈریس کریں بہتر طریقے سے, اس کے اوپر کام کریں, تو یہ الٹیمیٹلی دوسرا جو ایشو ہے, ایک بڑا ایشو, وہ بھی ہمارے پاس ریزالو ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں جب ہم پاپولیشن پہ گفتگو کرتے ہیں نا, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بات کیا کریں, ہم پاپولیشن کی بات کریں. پاپولیشن ایگزسٹ ان اے لارج ڈائیورس مینر, رائٹ. اس میں خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ینگ لوگ بھی ہیں, اینڈ یس فیملی پلاننگ اور جو آبادی کے مسائل ہیں وہ سب سے بڑے مسائل ہیں. لیکن جب پاپولیشن کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہولسٹک طریقے سے دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. جیسے کہ میڈم نے کہا, بالکل صحیح کہا, ایجوکیشن اس کا ایک بہت بڑا پلر ہے. اس کے علاوہ خواتین جو کہ آلموسٹ ہاف دا پاپولیشن ہے, کم ہے مردوں سے مگر ہاف دا پاپولیشن ہے, ان کے کیا مسائل ہیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ کہ اس وقت ہماری پاپولیشن میں سب سے زیادہ کس کی پروپورشن ہے, وہ ینگ لوگ ہیں ہمارے پاس. اگر اتنا یوتھ بلج ہے ہمارے پاس, اس کو ہم دیکھیں تو پھر وہی جو ہماری ایک ٹیگ لائن جس کو ہم کہہ لیں کہ جو آبادی ہے وہ ہمارا اثاثہ ہے یا خسارہ ہے, یہ ایک اہم کنسرن ہے. جو یوتھ بلج ہے وہ کہاں پر, اس کی ریسورسز کہاں پر لگ رہے ہیں, کیا وہ پروڈکٹیو طریقے سے استعمال ہو رہا ہے یا وہ اپنے آپ کو ویسٹ کر رہا ہے, کیا وہ اسٹیٹ کے اوپر لائبلٹی ہے, یہ بھی تو سارے کنسرنز ہیں. تو آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چلوں گی کہ یہ اثاثہ ہے یا خسارہ. دیکھیں آبادی جو ہے, جو لوگ ہیں, لوگ سٹیزنز ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ ایک اثاثہ ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر اس اثاثے کو صحیح سے مینیج نہیں کیا جائے گا, پلاننگ نہیں کی جائے گی, آبادی جو ہے بڑی چلی جا رہی ہے, وہ لائبلٹی بن جائیں گے, امپلائمنٹ کے ایشوز آئیں گے. ایک اور چیز جو میں یہاں ریز کرنا چاہتی ہوں, ادر دین ایجوکیشن,
ادر دین جینڈر بیس وائلنس جو کہ خواتین اور بچے اکثر فیس کرتے ہیں، وہ کلائمیٹ چینج کا بھی ہے. اس وقت پاکستان دنیا کے 10 ان ممالک میں شامل ہے جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ افیکٹ ہونے جا رہے ہیں. اور اگر ابھی سے ہم نے فیملی پلاننگ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر سے کنیکٹ نہیں کرنا شروع کیا تو ونس اگین خواتین اور لڑکیوں پہ اس کے ڈسپروپورشنیٹلی زیادہ افیکٹ آئیں گے. پانی وہ لے کر آتی ہیں، رائٹ، ان کے جو شوہر ہیں وہ اکثر پھر شہروں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، اکثر انہیں اپنے گھریلو کام خود کرنے پڑتے ہیں، فوڈ انسیکیورٹی ہو جاتی ہے، واٹر انسیکیورٹی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ فیملی پلاننگ سے اس کو نہیں کنیکٹ کریں گے تو آگے 20 سالوں میں یہ سچویشن کافی کریکٹ. ڈاکٹر تابندہ، میں آپ سے گفتگو کروں گی لیجسلیشن کے حوالے سے ایک وقفے کے بعد، اور آپ سے جانوں گی کہ اس سبجیکٹ کے اوپر لیجسلیشن جو ہے وہ کتنی زیادہ اثر انداز. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے پاپولیشن کے حوالے سے. ہم نے گفتگو کی کہ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بھی گفتگو کی، ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشن کے اوپر ہم نے گفتگو کی. ڈاکٹر تابندہ کے لیے میں سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ لیجسلیشن جو ہے وہ کتنی زیادہ میٹر کرتی ہے جب ہم پاپولیشن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. جی ڈاکٹر تابندہ. تھینک یو سو مچ. اچھا، پاکستان میں جو لیجسلیٹو فریم ورک ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. خاص طور پہ اس وقت ہم جس صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا لیجسلیٹو فریم ورک جو ہے وہ ایگزامپلری ہے. وی ہیو گاٹ دی لا فار اسٹینڈرڈائزیشن آف میرج، جس میں 18 سال سے کم عمر شادی نہیں ہو سکتی ہے. ڈومیسٹک وائلنس پہ بھی بل موجود ہے اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایکٹ بھی آ چکا ہے. اس کے علاوہ فیڈرل لیول پر اگر ہم دیکھیں تو جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے انہوں نے بھی اپنی ریکمنڈیشنز دیتی ہیں جو کہ سیدھی سپریم کورٹ سے انڈورسمنٹ سے آ رہی ہیں، جس میں یہی توازن کی بات ہوتی ہے. مسئلہ جو آتا ہے ہمارے پاس وہ تھوڑا سا امپلیمنٹیشن کی طرف آتا ہے، اس لیے کہ ہماری لیجسلیٹو باڈیز جو ہیں پروگریسو ہیں اینڈ دے سائن آف، لیکن جو لوپ ہولز امپلیمنٹیشن میں آتے ہیں وہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے. سمپل سا ایگزامپل ہے کہ ایج آف میرج اسٹینڈرڈائز ہو گیا ہے اور اب ہم روز ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ کیسز کو اٹھایا بھی جا رہا ہے، پرسو بھی کیا جا رہا ہے، لیکن جب تک سارے نکاح خواں یا نکاح رجسٹرار جنہیں آپ کہتے ہیں ان کی ٹریننگز نہ ہو جائیں، ہماری پولیس کی ٹریننگ اچھا، یعنی ڈاکٹر تابندہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لیجسلیشن جو ہے وہ خاص طور پہ سندھ کے صوبے میں زیادہ مضبوط ہے، لیکن کمپیریٹیولی اس کو پورے ملک میں ویسے ہی دیکھا جاتا ہے اس لیجسلیشن کو، جس طرح 18 سال کی ایک سٹینڈرڈ ایج جو ہے بنا دی گئی ہے جو تھوڑی بہت ویریٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں آپ مزید ایڈ کر دیجیے گا یا پھر کہیں پہ کریکشن کی ضرورت ہے تو پھر آپ کریکٹ کر دیجیے گا اس کو. ساتھ میں سی این آئی سی کی جو ویلیڈیٹی ہے دونوں کے پیرنٹس کی، یہ جو سارے پروویژنز ہیں یہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور اس سے کیا افیکٹ آتا ہے؟ یہی وہ چھوٹے چھوٹے اقدام ہیں جو مل کر لا کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. برتھ رجسٹریشن ہونا، عورت کا این آئی سی بننا، نکاح خوان کی ٹریننگ ہونا اور ایک ملٹی سیکٹورل اپروچ لینا. آج کل ہم ایک جو دوسرا کام کر رہے ہیں اس میں ہم ایک ملٹی سیکٹورل کوآرڈینیشن میکنزم بنا رہے ہیں جینڈر بیس وائلنس کے لیے، کیونکہ جب تک آپ پولیس کو نہیں انوالو کریں گے، لا اینڈ جسٹس کو نہیں انوالو کریں گے تو ایج آف میرج کا لا خود بخود امپلیمنٹ نہیں ہوگا. یہ سارے اسٹیک ہولڈرز جب ٹیبل پہ آتے ہیں اور اس میں ہیلتھ کا بہت بڑا رول بنتا ہے، اور کیونکہ میں پاپولیشن ویلفیئر کے ساتھ پارٹنرشپ میں بہت زیادہ میں نے کام کیا ہے تو میں سمجھتی ہوں ان کا بھی جو ہے وہ بنتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا پاپولیشن ایشو ہے. آل ایشوز دیٹ اے پاپولیشن از گوئنگ ٹو فیس وچ کم انڈر پاپولیشن مینجمنٹ، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایک ہولسٹک اور انٹر سیکٹورل اپروچ لینے کی ضرورت ہے. ایک کلیریفیکیشن بس یہ دے دوں کہ 18 سال کی جو شادی ہے وہ فی الحال صرف سندھ کے صوبے میں ہے، اور ظاہر ہے ہماری اپیل ہے باقی بھی صوبوں سے اور گورنمنٹ سے کہ وہ بھی اپنے اپنے صوبوں میں، کیونکہ کامن لا جو ہے آج بھی کامن لا بھی فالو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جدہ سسٹم اور یہ ساری چیزیں. تو میں آپ سے دوبارہ کچھ دیر میں اسی لیجسلیشن کے موضوع کے اوپر گفتگو کروں گی اور ایگزیکٹو باڈی کے رول کے اوپر بھی کروں گی، لیکن یہاں پہ ہم بات کریں گے یاسمین قاضی صاحبہ سے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو جس طرح آپ کو میں آلریڈی پروگرام میں اپنے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو میں بتا چکی ہوں کہ آپ سینئر ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے یاسمین قاضی صاحبہ. آپ سے میں جو ہے سسٹم کی اسٹرینتھننگ کے لیے جو ہے سوال کرنا چاہوں گی. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ سسٹم کو اسٹرینتھن کیسے کیا جا سکتا ہے جب ہم پاپولیشن کی بات کرتے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل میں ٹی وی ون کو کمنٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اتنا امپورٹنٹ اسٹیپ لیا
اور ایک ایسے موضوع پہ بات کی جس پہ زیادہ تر ہمارے ٹاک شوز نہیں ہوتے بیکاز اٹس ناٹ پولیٹیکل سیوی. حالانکہ اس کا تعلق سیدھا سیدھا پالیٹکس سے بیکاز ہیلتھ سیلف از سو پولیٹیکل. جی تو جی یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. دوسرا میں بیفور آئی کم ٹو سسٹم اسٹرینتھننگ اور سسٹم کو اسٹرینتھن ہونا کیوں ضروری ہے, جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی سرویز ہمارے پاپولیشن کے ہوتے ہیں جو ہر 5 سال پہ ہوتا ہے جسے ہم PDHS کہتے ہیں, ڈیموگرافک ہیلتھ سروے آف پاکستان, اگر آپ اس میں دیکھیں تو ہمارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ہیلتھ میں بڑے اچھے امپروو ہوئے ہیں پچھلے 5 سال میں, جس پہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں, اف یو ہیو اے ٹارگیٹ, اف یو ہیو اے گول اور آپ کی جی کمٹمنٹ کو آپ کر سکتے ہیں. جی لیکن فیملی پلاننگ کے انڈیکیٹرز انفارچونیٹلی ہمارے اسٹیٹس کو میں چلے گئے ہیں. اور جس پہ جو بات شناز صاحبہ کہہ رہی تھی میں اس کو ریپیٹ کروں گی کہ جو بیس لائن ہے وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے. جی بیکاز جب آپ کہتے ہیں جیسے پولیو پہ آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے کام ہوتا ہے کہ سارے چیف منسٹر بیٹھتے ہیں اور یو نو ایوری منسٹر از انوالوڈ, اتنا بڑا سیٹ اپ ہے بیکاز یہ گلوبل پریشر ہے کہ آپ کو پولیو ایریڈیکیٹ کرنا ہے, WHO کا ہے, ایوری بڈی. تو لیکن یاسمین صاحبہ قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں گلوبل پریشر ہے, تو گلوبل پریشر تو اس سبجیکٹ کے اوپر بھی ہے, لیکن اس کو آج بھی بہت سارے اسٹیٹ میں ایز اے ٹیبو سمجھا جاتا ہے یا پھر کچھ کنٹروورسیز بھی ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. نہیں اس طرح سے پریشر بالکل نہیں ہے. WHO کا پولیو پہ تو یہ تھا کہ آپ کو انٹری نہیں کرنے دی جائے گی, پاکستان کی انٹری بین ہو جائے گی, the other pressures. جی اس پہ ٹھیک, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ میں ایگزامپل صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ جب آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو سارے ریسورسز ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اپنے سارے ہائی لیول فورم پہ, اگر آپ پاپولیشن کو اسی طرح لے لیں جس طرح پولیو پروگرام چلا رہے ہیں تو آپ اس کو اس لیے کہ اس میں پولیٹیکل اور سسٹم کی بات ہم نے پوچھی. دیکھیے ہیلتھ سسٹم جیسے کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کا ہیلتھ سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے, جس کا مطلب وہاں گورننس ہو, وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہو, وہاں مطلب ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہو رہی ہو, آپ کو پتا ہو کہ ہو کیا رہا ہے فیلڈ میں اور آپ اس کے اگینسٹ ڈیسیژن لے رہے ہوں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوں. تو جو ہیلتھ سسٹم اسٹرینتھنگ ہے, جب تک وہ اسٹرینتھن نہیں ہوگا, فیملی پلاننگ از اے پارٹ آف ہیلتھ, جو کہ ٹیکنیکلی نہیں ہے ہمارے یہاں چونکہ 2 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہیں, لیکن یہ ہیلتھ کے ہی اس میں آتا ہے. اور دوسرا جو ہمارے جی یاسمین قاضی صاحبہ, جس طرح آپ سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کر رہی ہیں اور ہم ہیلتھ بجٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے ٹوٹل بجٹ کا صرف 2% ہوتا ہے, کیا یہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا؟ بہت زیادہ اثر انداز ہوگا. دیکھیے فائنینسنگ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور یہ پھر وہی بات ہوئی, I'll go back to political commitment. آپ کس چیز کو پرائرٹائز کر رہے ہیں؟ اگر آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو پرائرٹائز نہیں کریں گے, جو کہ ٹاپ موسٹ پرائرٹیز ہیں ان کنٹریز کی جو کہ بہت ڈیولپڈ ہیں, ان میں یہ 2 چیزوں کو کی گئی, تو فیملی پلاننگ ظاہر ہے ہیلتھ میں آ جاتا ہے. فائنینسنگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, لیکن فائنینسنگ کے ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو سسٹم کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اسٹرینتھن کریں. دوسرا جو میں کہنا چاہوں گی جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ایکویٹی کا ہے. مطلب یہ کہ ہمارے رورل ایریا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے اربن ایریا میں کیا ہو رہا ہے. ہم تھرو آؤٹ اپنے ہیلتھ سسٹم میں اور فیملی پلاننگ میں بھی وہی انڈیکیٹرز ہیں. دیر از اے واسٹ ڈفرینس کہ ہمارے اربن ایریا کے انڈیکیٹرز میں اور رورل ایریا کے انڈیکیٹرز میں. تو مطلب بات وہی شروع ہوتی ہے, ایجوکیشن اگر عورت ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی, امپاورڈ نہیں ہوگی, فائنینشلی امپاورڈ نہیں ہوگی, ہیلتھ سسٹم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ وہ آئے اور اپنا چوائسیز کو چوز کر سکے اور وہ اپنا حق استعمال کر سکے جو اس کا رائٹ ہے, رائٹ ٹو چوز اینڈ رائٹ ٹو ایکسرسائز ہر ایکسس. جی یاسمین قاضی صاحبہ, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ دیر از اے ہیوج ڈفرینس ان رورل اینڈ اربن نمبر, جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا یہ رورل اور اربن نمبر میں اگر ڈفرینس آ رہا ہے ریٹ, تو کیا یہ صرف ایجوکیشن اور اپنا ڈیسیجن میکنگ پاور جو ان کی اپنی ہوتی ہے اس وجہ سے آ رہا ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو ابلاغ کا عمل ہے یعنی کمیونیکیشن پروسیس وہ بھی وہاں پہ بہت بہتر ہے, اور وہ کیونکہ زیادہ لرنڈ ہیں اور کمیونیکیشن پروسیس بہتر ہے تو اس لیے بھی بہتر پرفارمنس ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے, کمیونیکیشن اور بیہیویئر چینج آپ کس طرح کر رہے ہیں. اور دیکھیے ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ ہے. جیسے پاکستان کو کہتے ہیں ایک کنٹری میں کئی چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں, ہمارے جو پروونسز ہیں ہر ایریا کی ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ ہے. آپ بیہیویئر چینج کون سا ہی استعمال کر رہے ہیں, آپ کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی ویلیوز دیکھ کے ان سے بات کریں. لیکن دیکھیں آپ بیہیویئر چینج کر دیں گے, آپ ڈیمانڈ ریز کر دیں گے, لیکن جو سپلائی سائڈ ہے یہ بھی ہیلتھ سسٹم میں آتی ہے. اب ہمارے ملک میں اس وقت کانٹرسیپٹیو کی بہت شارٹیج تھی, بڑے عرصے تک رہی, اب کچھ بہتر ہو رہی ہے. آپ نے ڈیمانڈ ریز بھی کر دی, ٹھیک ہے, دیر آر مینی پیپل جو چاہ رہے ہیں اب آ کے ہم کانٹرسیپٹیو لیں, کانٹرسیپٹیو بھی موجود نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو ایکویشن ہے وہ ایکول چلتا ہے. اور ظاہر ہے ہم جیسے شہروں سے نکلیں گے اور ہم رورل ایریاز میں جائیں گے, یہ سپلائی چین کا جو ڈائنامکس ہے یہ اتنا ہی ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ ہوتا جاتا ہے, اسپیشلی فار آف ایریاز ہیں.
اور یہ ساری چیزیں پروپورشنیٹ ہیں کہ جہاں لٹریسی لو ہے, جہاں ویمن لٹریسی لو ہے, جہاں موبلٹی ان کی ریسٹرکٹیڈ ہے, جہاں وہ ایکسیس نہیں کر سکتے. سو دس از اے ویری ملٹی ڈائمینشنل ایشو. یہ لوگوں کو لگتا ہے شاید بہت سیدھا سا کام ہے کہ جی آپ نے کلینک کھول دیے, کانٹرسیپٹیو رکھ دیے اور جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا. نو, یو ہیو ٹو ورک آن انٹائر لائف. ہم کہتے ہیں نا لائف سائیکل اپروچ, کہ جب ایک یعنی اس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ یاسمین قاضی صاحبہ کے جس طریقے سے جو پوری ایک اپروچ ہوتی ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے, وہ بھی اس کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. اور دیکھیے جیسے بنگلہ دیش کا میں تھوڑا لیٹ جوائن کیا, شہناز صاحبہ ذکر کر رہی تھی, افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش بنا تو ان کی پاپولیشن ہم سے کہیں زیادہ تھی. دے ور مچ پورر آلسو. لیکن آپ دیکھیے بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے. اور جب جی میں اپنے کولیگ سے بات کرتی ہوں بنگلہ دیش میں, وہ کہتے ہیں کہ ہر 3 مہینے پہ پرائم منسٹر جیسے ہی بنا بنگلہ دیش 3 مہینے پہ بلا کے سارے منسٹرز کو ایک سوال پوچھتے ہیں جی کہ تم لوگ پاپولیشن گروتھ کو مینج کرنے کے لیے کیا کرو, جی اینڈ آئی وانٹ ریزلٹس. اور پھر ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ گرلز ایجوکیشن, لڑکیوں کو امپاور کرنا, ان کو فائنینشیل اس میں لانا, other things they work at. And look where they are in terms of ان کا CPR دیکھیے, ان کا contraceptive prevalence rate دیکھیے, ان کا growth rate دیکھیے. ہم لوگ اس سے اتنے ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے ان معاملوں میں. ٹھیک بات ہے. وہی, if you want to make a جی change, you can make it happen. ٹھیک ہے. جی آسمہ بلال صاحبہ, آپ سے میں جاننا چاہوں گی لیک آف ایکسیس ٹو سروسز کے حوالے سے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کو ہائی لائٹ جی کیا. ابھی ہمارے پینلسٹ نے بات کی سسٹم اسٹرینتھننگ کی, لیجسلیشن کی اور پولیٹیکل کمٹمنٹ کی. جی تو اس کے ساتھ ایک بہت ہی اہم ڈائمنشن یقیناً امپلیمنٹیشن اور ایکسیس کا ہے, جیسا کہ آپ نے کہا. ہمارا ادارہ جس ادارے سے میں منسلک ہوں, میری اسٹوپ سوسائٹی, پچھلے 30 سال سے ملک بھر میں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہائی کوالٹی فیملی پلاننگ سروسز کی رسائی کو یقینی بنا رہا ہے. دیکھیے اگر میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل کمٹمنٹ کا ایکسپریشن بھی ہے فرام دا ہائیسٹ پولیٹیکل آفس, چاہے وہ ہمارے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں, ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہیں, پروونشل لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل کمٹمنٹ از دیئر. لیجسلیشن بھی ہے جیسے ڈاکٹر تابندہ نے بتایا. اس کے علاوہ جہاں پہ ایک کمی مجھے نظر آتی ہے وہ ایکسیس ٹو ہائی کوالٹی سروسز ہے. دیکھیے گاؤں دیہات میں اگر آپ اس وقت جیسے ڈاکٹر یاسمین نے DHS سروے کا ذکر کیا, لوگوں کو معلوم ہے کہ کانٹرسیپشن کیا ہے, جو ماڈرن کانٹرسیپشن کے طریقے ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات ہیں, لیکن جو مین ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ کانٹرسیپشن یوز نہیں کر رہے, اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے متس اور مسکنسیپشنز ہیں کانٹرسیپشن کے حوالے سے. اور اس کی وجہ یہ ہے, اگر اس کو ہم ان پیک کریں, کہ کئی ایسے پرووائڈرز ہیں جو کہ فلی ٹرینڈ نہیں ہیں, جو پراپر کاؤنسلنگ کی ٹیکنیکس کو نہیں جانتے, اور جب وہ کمیونٹیز میں سروسز دیتے ہیں اور کوئی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ماڈرن کانٹرسیپشن ان جنرل کو ایک برا نام ملتا ہے. تو اس لیے اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ جو ہماری سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں, NGOs اور گورنمنٹ کے ادارے سب مل کر ایکسیسیبلٹی کو پرائیورٹائز. ٹھیک ہے آسمہ بلال صاحبہ, یہیں سے میں آپ سے کنٹینیو کروں گی. ایکسیسیبلٹی کے اوپر جو ہے آپ بات کر رہی ہیں, اسی کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم آسمہ بلال صاحبہ سے گفتگو کر رہے تھے ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے. آسمہ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ لیجسلیشن بھی موجود ہے اور بہت سارے ایریاز کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی بات کر رہے ہیں, پروونشل ہیڈز بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن مین جو کنسرن ہے پھر دوبارہ سے اس کو انہوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی. جی آسمہ صاحبہ. جی بالکل, جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے, ایکسیس ٹو سروسز از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے پرووائڈرز ہیں, اور یہ صرف ڈاکٹرز ہی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ جو آپ کے نرسز, پیرامیڈکس اور LHVs ہیں, کمیونٹی مڈ وائفس ہیں, جو زیادہ تر رورل ایریاز میں آپ کو ڈاکٹرز کی تو شارٹیج ہے, تو وہاں پہ یہی پرووائڈرز ہوتے ہیں. ان کی پراپر ٹریننگ, کیپیسٹی بلڈنگ اور کاؤنسلنگ. دیکھیں فیملی پلاننگ, تو کیا یہ صرف اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی آپ کو لگتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کی بھی کنٹریبیوشن جو ہے ایکولی رسپانسبل ہے؟ وہ آپ کا کیا پرسیپشن ہے اس پر؟ آئی تھنک اس میں دیکھیں سارے اداروں کو مل کے کام کرنا ہوگا, سارے سیکٹرز کو. گورنمنٹ الون, اسٹیٹ الون کی ناٹ ٹیکل دا ایشو. اس میں جو آپ کی NGOs ہیں, ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں, اور پرائیویٹ فار پروفٹ سیکٹر ہے, اور گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ان کو مل کے
बेसिकली वी हैव टू मिनिमाइज द गैप्स एज वेल एज द ओवरलैप्स। जी, लेकिन काउंसलिंग को मैं दोबारा इस पे आना चाहूँगी कि फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग एक बहुत ही अहम एरिया है जो कि रिपीटेडली अगर आप अनपैक करते हैं अपने डेमोग्राफिक सर्विस को, तो उसमें से ये चीज़ निकल के आएगी कि जो लोगों के मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं या फियर ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स है मॉडर्न कॉन्ट्रसेप्शन को लेके, इसमें प्रॉपर काउंसलिंग का बहुत बड़ा हाथ है। और इसमें बहुत इस बात की ज़रूरत है कि आप देही इलाकों में ख़ास तौर पे जो आपके सेकंड थर्ड कार्डरे के प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें मिडवाइफ्स आ जाती हैं, LHVs हैं, उनको काउंसलिंग पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, बैलेंस काउंसलिंग को प्रमोट किया जाए ताकि वो वही मालूमात आगे कपल्स को और ख़वातीन को फराहम कर सकें। जी। इसके बगैर फैमिली प्लानिंग का अपटेक इंक्रीज करना बहुत एक बैलेंस फैमिली जो है वो पॉसिबल नहीं होगी इसके जी बिल्कुल। इसमें हम हेल्दी टाइमिंग और स्पेसिंग की बात करते हैं, क्योंकि जैसे अभी बात हुई कि फैमिली प्लानिंग को फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टॉप लुकिंग एट इट एज जस्ट अ हेल्थ इशू। जैसा कि शहनाज साहिबा ने भी पहले हाईलाइट किया, ये सिर्फ एक विमेंस हेल्थ का या हेल्थ इशू नहीं है, ये एक इकोनॉमिक इशू है। इंडिविजुअल कैपेसिटी से स्टार्ट होता है और स्टेट के ऊपर ख़त्म होता है। बिल्कुल। और इसमें बहुत बड़ा सिक्योरिटी एस्पेक्ट है। देखिए आपके जो आज के प्रोग्राम का मौजू है कि आबादी असासा या खसारा, तो बिल्कुल एक यंग आबादी यूथ बल्ज हमारी तकरीबन 65% आबादी 30 साल से कम उम्र है, और ये आबादी एक असासा ही होना चाहिए। लेकिन जब तक हम जॉब्स नहीं होंगी, पास एजुकेशन, बिजनेस नहीं होगा, हेल्थ, ये चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगी, यही आबादी और खसारा बन जाएगी। सबसे बड़ी बात कि हेल्थ बजट सिर्फ टोटल बजट का 2% होना, फिर क्या वो असरअंदाज नहीं होगा? जी, इसमें ये देखिए जो आपकी यूथ पॉपुलेशन है, जब तक आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए असासा नहीं बन सकता। और मैं इस बात को एक और हमें जाविये से भी ज़रूर देखना चाहिए कि यही पॉपुलेशन फिर एक सिक्योरिटी कंसर्न भी बन जाएगी मुल्क के लिए, क्योंकि अगर आपकी एक यंग पॉपुलेशन जो कि अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड, अनएम्प्लॉयड, और नॉट टू फॉरगेट कि 38% आपके बच्चे अंडर 5 आर स्टंटेड, जिसमें बोथ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ रिटार्डेशन के इश्यूज हैं, कॉम्प्रोमाइज डेवलपमेंट है, तो ये आबादी फिर इस तरह से एक लायबिलिटी की तरफ जाएगी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इस ह्यूमन रिसोर्स। जी, जिस तरह आपने कहा कि आसमा साहिबा की जो इसमें सर्विसेज प्रोविजंस हैं उसके ऊपर भी हमने बात की, और आपने बताया कि गवर्नमेंट अलोन कांट डू दैट, इसमें ऑब्वियसली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी अपना स्टेक देना बहुत लाजमी है। और जो कमोडिटी अवेलेबिलिटी है उसके हवाले से क्या आप मज़ीद कुछ बताना चाहेंगी? जी ज़रूर। देखिए कमोडिटी सिक्योरिटी तो एक अहम है और इस बैकबोन है फैमिली प्लान, किसी भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की, कि हमारे पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सारे फैमिली प्लानिंग मॉडर्न कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन इन कंट्री नहीं होती और हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जिसमें मेरा ख्याल है कि पॉलिसी लेवल पे इस पे भी बहुत आजकल डिस्कशन हो रही है, गवर्नमेंट भी इसको देख रही है कि यहाँ पे इस कंट्री में हमें कमोडिटी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी डिस्कस किया जा रहा है काफ़ी फोरम्स पे, तो ये बहुत अहम है कि हमें किसी भी वक्त इसकी शॉर्टेज का सामना ना हो। जी, क्योंकि उसके बगैर कोई प्रोग्राम नहीं। जी करेक्ट। और इसमें साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल चैलेंजेस की जो कि वुमेन को होते हैं, वुमेन केयर, हेल्थ केयर के हवाले से, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी अगेन आई थिंक इसको हमें होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की बात हो रही थी। विमेन को ज़्यादा चैलेंजेस हैं, यस। तो देखिए जस्ट टू कोट अ स्टेटिस्टिक, जो हमारा ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान दुनिया के 153 या 155 मुल्कों में से 151 रैंक पे है। तो क्लियरली जेंडर डिस्पैरिटी तो है एंड विमेन आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। लेकिन ये चीज़ शुरू कहाँ से होती है? ये चीज़ शुरू होती है हाउस होल्ड लेवल पे पावर इम्बैलेंस से। कुछ देर पहले अभी मिनिमम एज ऑफ मैरिज की बात हो रही थी। देखिए एवरेज एज पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 20 साल है शादी की। लेकिन फिर डिफरेंशिएट भी तो हो जाता है ना, अगर हम इस सिनेरियो को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें। रूरल में जो है कुछ और है, फिर अर्बन में कुछ और है। यकीनन अर्बन रूरल डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हाउस होल्ड लेवल पे एक पावर इम्बैलेंस होता है, क्योंकि लड़कियों की जो लिटरेसी है वो कम है, उनकी एम्प्लॉयमेंट में उनकी पार्टिसिपेशन कम है, और इसकी वजह से एक हाउस होल्ड लेवल पे जो डायनामिक्स हैं
پاور امبیلنس کے، جس میں ایک لڑکی یا ایک عورت اس طرح سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتی اپنے رائٹس کو جیسے کہ وہ اگر ایک پڑھی لکھی اور اکنامکلی امپاورڈ خاتون ہوتی تو وہ کر سکتی شاید. تو اس وجہ سے یہ چیز پھر ٹرانسفر کرتی ہے فرام جنریشن ٹو جنریشن. اسی طرح وہ اپنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس کو بھی اسرٹ نہیں کر سکتی، اور جس کی وجہ سے اس کی ریپیٹڈ ان انٹینڈڈ پریگننسیز ہوتی ہیں. آپ کو دیکھیں پاکستان میں اس وقت تقریباً جتنی ٹوٹل پریگننسیز ہوتی ہیں اس میں سے 50% پریگننسیز وہ ہیں جو ان انٹینڈڈ ہیں، یعنی کہ وہ کپل ابھی نہیں چاہ رہے تھے بچہ لیکن وہ پریگننسی ہو جاتی ہے. تو دیکھیں ان انٹینڈڈ فریکوینٹ پریگننسیز کے بعد اس خاتون کا نیوٹریشنل ڈیفیسٹ، ہیلتھ ایشوز، انیمیا، یہ ساری چیزیں. جی آسما، میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گی، اسی پہ ہم گفتگو کریں گے. یہاں پہ میں شہناز صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ انٹیگریشن کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں ان ٹرمز آف ایتھنیسٹی، اس پر آپ کیا بتانا چاہیں گی؟ جی میں ضرور اس پہ بھی بات کروں گی، لیکن میرے خیال میں آسما نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں ان کی نشاندہی کی ہے. 2-3 چیزوں کو میں تھوڑا سا اور اس میں وضاحت کرنا چاہوں گی. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو دیہات کی آبادی ہے اور جو شہروں کی آبادی ہے، اور ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ شہروں کی آبادی جتنی ہے وہاں پہ تو ساری سہولتیں ہیں، اور وہاں پہ جتنی آبادی ہے ان سب کو یکساں طور پر ان کو سہولتیں ملتی ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے. شہروں کی آبادی بڑی تیزی سے پاکستان میں بڑھ رہی ہے، اور یہ وہ آبادی بڑھ رہی ہے جو لو انکم ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں مائیگریشن ہو رہی ہے شہروں کے اندر رورل ایریا سے یا دیہات کے علاقوں سے، اور یہ ساری لو انکم آبادی ہے. تو وہاں پہ جو لو انکم ایریاز ہیں وہاں پہ اچھی صحت کی سہولتیں دینا گورنمنٹ کا فرض ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے، اور ان لوگوں کا حق ہے کہ ان کو گورنمنٹ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس دونوں کی مد میں جو ہے ہر انڈیویجول سے وصول کر رہی ہے. بالکل، اور یہی بات ہے کہ میں سمجھتی ہوں. دیکھیے جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں 25A ہم اپنے آئین میں آرٹیکل 25A which gives you the right to education from age 5 to 16. اچھا، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریاست کی ایک ذمہ داری ہے. اسی طرح حق ہے، ہر شہری کا حق ہے، چاہے وہ بچہ ہو، خاتون ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کہ اس کو صحت کی سہولتیں ملیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کو تعلیم ملے نوجوان نسل کو، اسی طرح ہم کہتے ہیں سب کا حق ہے ان کو صاف پینے کا پانی ملے. اسی طرح ہم کہتے ہیں روزگار ملے. تو کیا خاندانی منصوبہ بندی جو ایک بہت اہم چیز ہے ایک خاندان کے لیے، ایک میاں بیوی کے لیے، وہ بھی سروس فیسلٹیز اور اعلیٰ معیار کی سروس فیسلٹیز اور جہاں جہاں آبادی ہے وہاں پہ یہ مہیا کرنا، یہ بھی ایک ریاست کا فرض بنتا ہے. اور میں تو بہت اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں اس بات میں کہ دیر شوڈ بی دا رائٹ ٹو فیملی پلاننگ. ابھی تک اس چیز پر آئین میں کوئی اس طرح کی شک نہیں ڈالی گئی، کیونکہ اس کے ارد گرد بہت ساری ایسی باتیں کھڑی کی جاتی ہیں کہ جی جو خواتین ہیں یا جو میرڈ کپلز ہیں وہ خاندانی منصوبہ بندی نہیں چاہتے. حالانکہ اعداد و شمار ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں، گاؤں میں، قلعے میں، گوٹھ میں، وہیں پر ہمارے پاس کوئی ایسی سہولت ہونی چاہیے. تو یہ بہت ساری ایسی مسکنسیپشنز ہیں جس میں میرے خیال میں آسما صاحبہ نے اور ڈاکٹر تابندہ نے بھی اور ڈاکٹر یاسمین صاحبہ نے بھی وضاحت کی ہے. پاکستان میں اگر اپنی تاریخ کا جائزہ لیں 25-26 سال سے، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ رورل ہو یا اربن ہو دونوں چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی ریسورسز اور جو سروسز اویلیبلٹی، میں ایک اور بھی بات کر رہی ہوں. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ نہ صرف وہ چاہتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ ریاست کی عین ذمہ داری ہے، اٹس این obligation, it is a legal obligation کہ جو ریاست ہے وہ اسی طرح رورل آبادی کو ہسپتال دے. لیکن شہناز صاحبہ اس پرسنٹیج کا ہم کیا کریں گے؟ اس پرسنٹیج کا ہم کیا کریں گے جو کہ خود ریلکٹنٹ ہے اور اس سبجیکٹ پہ ابلاغ کے عمل سے وہ دور ہے؟ بہت کم پرسنٹیج ہے، کم آبادی ہے جہاں پہ ایک میرڈ کپل نہیں چاہتا. اور یہ ایک جان بوجھ کے بار بار میڈیا کے بھی ذریعے یہ چیز پھیلائی جاتی ہے کہ پاکستان میں جتنی مسلمان میرڈ کپلز ہیں، اور 99.9% یہاں پہ سارے مسلمان رہتے ہیں پاکستان میں، کہ وہ ان میں سے بہت بڑی تعداد ہے جو کہ نہیں چاہتے. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اعداد و شمار بتاتے ہیں بار بار کہ اس میں کوئی اپنے دین کی یا ریلیجن کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی آپ اسلامک کنٹری اٹھا کے دیکھ لیں، مصر، انڈونیشیا، لیبنان،
ईरान, अरब इमारात, सऊदी अरेबिया, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, ये भी उसी तरह मुसलमान हैं जैसे हम सब लोग हैं, ये इसी तरह इस्लामिक कंट्रीज हैं। वहाँ पे हर जगह फैमिली प्लानिंग के सर्विसेज दी जाती है, हेल्थ, रिप्रोडक्टिव। लेकिन शहनाज साहिबा, जिस तरह आप कह रही हैं कि ये अगर हम इसी सवाल को देखें और वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन अगर उनका पर्सपेक्टिव ऐसा, स्कूल ऑफ थॉट उनका ऐसा है कि वो सिविलाइज नहीं है, तो वो इस सब्जेक्ट को भी इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल इस बात पे मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, देखिए वो जो गांव की औरत है जी, वो जो आपके शहर में कच्ची आबादी में औरत रहती है, वो 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, लेकिन बच्चों की माफी चाहती हूँ आपसे शहनाज साहिबा, अगर मैं चाहती है, उनके लिए तालीम चाहती है, अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहती है, वो अपना खुशहाल घराना चाहती है। ठीक है, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, शहनाज साहिबा से यही सवाल करूंगी कि हम अगर अपने आसपास अगर कुछ ऐसे लोगों को देख लें, अपने घर में जो मेड्स हैं या तो उनको देख लें, उनकी गुफ्तगू कर लें, तो कुछ ऐसी आसपास अनफॉर्चुनेटली एग्जाम्पल्स हैं जिनके लिए उनकी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। अब ऐसे लोगों का क्या करें, क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस के ज़रिए उनका जो है उनकी जो भी है उनकी सोच को तब्दील किया जा सकता है या नहीं, इस पर मैं जानूंगी शहनाज साहिबा से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़कर गई थी शहनाज वज़ीर अली साहिबा के लिए। जी मैम, क्विकली ज़रा वन लाइन उसके ऊपर दे दीजिए कि पिछले 25-26 साल का अगर आप जायज़ा लें तो गवर्नमेंट की तरफ से 2-3 बड़े अहम इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं और उनके बड़े अच्छे मुस्बित नताइज निकले हैं। एक तो लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम जो 1994 में शुरू किया गया था, जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा वज़ीर आज़म थी, और ये लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम में जहाँ जहाँ अच्छी तरीके से लेडी हेल्थ वर्कर्स को सपोर्ट दी गई है और उनको वो उनकी लेडी हेल्थ वर्कर्स की किट्स दी गई हैं, ट्रेनिंग की गई है, वहाँ पे आपका फर्टिलिटी रेट जो है वो गिरा है और कॉन्ट्रासेप्टिव रेट इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। साथ साथ कम्युनिटी मिडवाइफ्स का प्रोग्राम है, खासतौर पे सिंध में बड़ा अच्छा कम्युनिटी मिडवाइफ्स का प्रोग्राम है और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम है। ये वो सारे एरियाज हैं जहाँ पे, जिसकी मैं पहले बात कर रही थी कि हर जगह, हर किली, गांव, गोट और अर्बन एरियाज में, शहरों में भी कच्ची आबादी जो है वहाँ तक भी अभी तक नहीं ये पहुँचा, लेकिन अभी देहात के इलाकों में है। So services through these for institutionalized delivery, यानी कि जब ये माँ खातून हामला होती है तो उसके लिए एक जगह होनी चाहिए जाके वहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी हो, करेक्ट, सेफ बर्थ हो, उसके बाद वो बर्थ स्पेसिंग भी कर सकती है आसानी से। तो सर्विसेज दी जा रही हैं, लेकिन इसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत है और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन, नॉन गवर्नमेंटल सर्विस प्रोविजन एंड गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड सर्विस प्रोविजन। ठीक है डॉक्टर ताबिंदा, इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन काउंसिल की भी बात जो है इसके साथ इंटरकनेक्टेड हो जाती है। क्या स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ जो हैं आपको लगता है कि आप लोगों ने डिज़ाइन किए हैं या फिर बेहतर हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया ये सवाल करने का, क्योंकि ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अभी आसमा ने बोला कि ग्लोबल जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें हम 151 पे हैं, तो इसको थोड़ा अनपैक कर लेते हैं, 2 मिनट दीजिएगा, और हम लेकर आते हैं इसको कम्युनिटी लेवल पर। राइट, कम्युनिटी लेवल पर या हाउस होल्ड लेवल पर औरत जो है वो कब कब हेल्थ सर्विस जाती है? वो जाती है जब उसका बच्चा बीमार हो जाए, या वो जाती है ज़च्चगी के लिए। राइट, उसके अलावा औरत के पास बहुत कम मौके होते हैं एक हेल्थ सर्विस जाने के लिए, क्योंकि उसको बहुत सी और चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं, किसके साथ जाना है, ट्रांसपोर्ट कैसे अरेंज करना है, फलाना दिमाका। तो जब एक खातून प्रेग्नेंट होती हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, वो बेहतरीन मौका होता है उनकी काउंसलिंग करने का, जैसे आसमा कह रही थी, ताकि वो उसके बाद जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो उसके बाद वो स्पेसिंग कर सकें। इसको हम पोस्ट प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग भी कहते हैं कि एक दफ़ा जब आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप अपनी बॉडी को किस तरह से रेस्ट दे सकती हैं। राइट, तो एक तो तरीका ये है और एक बहुत कामयाब स्ट्रैटेजी है। जैसे मैडम ने कहा, LHWs हैं, CMWs हैं, ये सब जो हैं ज़च्चगी और के सफ़र में औरत के साथ होती हैं और मुतअद्दिद इनको मौके मिलते हैं उस औरत को काउंसिल करने के। तो उन मौक़ों का, उन इंटरेक्शंस का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है और इन्हीं फैसिलिटीज़ पर फैमिली प्लानिंग के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो रखने की ज़रूरत है ताकि वहाँ से वो एक्सेस किए जा सकें। एक और चीज़ मेरे ख्याल से जो कहना बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन के मामले में, वो ये कि पॉलिसी जो है हेल्थ एंड पॉपुलेशन
جیسے کہ میڈم نے بتایا کہیں کہیں آلریڈی ایک پالیسی لیول انٹیگریشن شروع ہو چکی ہے، لیکن اس کا تعلق دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بھی ہے. چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں، ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ویمنز میرج رائٹس پہ کام کر رہا ہے، ایج آف اسٹینڈرڈائزیشن پہ کام کر رہا ہے. لیکن یہ جو کاؤنسلنگ ہے جو میرج کے وقت ہونی چاہیے یا پریگننسی کے وقت ہونی چاہیے، اس میں ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کیا رول بنتا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہیلتھ کے دوسرے پرووائڈرز جو ہے، ریسیپشنسٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی آپ فیسلٹی میں جاتے ہیں ریسیپشن. آخری پوائنٹ بولوں گی صرف کہ کووڈ-19 نے ہمیں کیا سکھایا، رائٹ، اس کے لیے کیا اسٹریٹجی، کیونکہ اب اسٹریٹجیز تھوڑی چینج بھی ہونے کی ضرورت ہے. اسٹریٹجیز کووڈ-19 نے ہمیں بتایا کہ 1.5 سال میں دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، بالکل بدل گئی. اس میں وہ پرووائڈرز جو کہ دور دراز علاقوں میں ان خواتین کو سروسز دے رہے ہیں، ان کی ٹریننگ جیسے آپ کہہ رہی تھی کیسے کی جا سکتی ہے. جی، تو یہ ٹریننگ کا ایسپیکٹ یعنی اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ٹریننگ کا ایسپیکٹ کیا آن گوئنگ ہوتا ہے؟ جی بالکل، بہت شکریہ یہ کہنے کا. ہم ٹریننگ بھی نہیں کہتے، ہم اس کو مینٹورشپ کہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ٹریننگ تو ایک دفعہ آپ گئے 3 دن ان کو کلاس میں بٹھایا، 1 ہفتے بٹھایا، اس کے بعد وہ ٹریننگ فزل آؤٹ ہو جاتی، کسی کی بھی ہو جائے گی. اور مینٹورشپ یا کاؤنسلنگ تو لائف لانگ پروسیس ہوتی ہے. مینٹورشپ جو ہے پرووائڈر کے ساتھ ایک لائف لانگ جرنی ہوتا ہے، جس میں آپ ان کی ڈے ٹو ڈے جو ایشوز نکلتے ہیں اس پہ ان کو سپورٹ دیتے ہیں، ان کی سکلز کو انہانس کرتے ہیں، اور ایک ٹیم بلڈنگ کا جذبہ بھی ہے. اچھا، اس کی ایکسیسیبلٹی کس کی انڈیویجول کیپیسٹی میں ذمہ داری ہے؟ کیا ایک انڈیویجول کی اپنی ذمہ داری آپ کو لگتا ہے، یا اسٹیٹ اس کے لیے لائبل ہے، یا اس میں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا بھی رول ہے؟ دیکھیں ہیلتھ سسٹمز جو ہیں وہ اسٹیٹ اور سٹیزنز کو ملا کے بنتے ہیں. اگر آپ بلڈنگ بلاکس دیکھیں ہیلتھ سسٹم کی، کمیونٹی اس سے باہر نہیں ہے. لیکن آف کورس سب سے زیادہ جو اس پہ اونس ہے وہ اسٹیٹ کے اوپر آتا ہے، کیونکہ اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے، جیسے کہ میڈم نے کہا. ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہیلتھ از ناٹ اے گیون رائٹ. ایجوکیشن بھی کچھ ایسا ہی سیناریو ہے. ایجوکیشن آ جاتا ہے آرٹیکل 25A میں، ہیلتھ نہیں آتا ہے. اینڈ دیٹس وائی دس از این ایریا آف ایڈوکیسی. جب تک ہم اپنی صحت دیکھیں، اگر پاکستان کے سٹیزنز ہیلدی نہیں ہوں گے، یا وہ اس وقت اتنے اکنامک مسائل میں ہوں گے کہ بچوں کی ایجوکیشن کریں، یا ان کو کھانا کھلائیں، یا ان کے فیوچر کا سوچیں، یا گھر کے بجلی کا بل دیں، تو اس طرح تو میرے خیال سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹریٹجیز کو ہم آگے لے کے کیسے موو کر سکتے ہیں، یہ سوال میں کروں گی یاسمین قاضی صاحبہ سے. یاسمین قاضی صاحبہ، جس طرح ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر تابندہ سے، اور ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے ان سے پوری انٹیگریشن کے پروسیس کے حوالے سے، کیا ایڈ کریں گی آپ اس میں؟ جی تھینک یو، اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. اس سے پہلے میں ذرا آپ جو آسما سے نہیں شناز سے جو آپ سوال کر رہی تھی کہ ڈیزائر آف اے وومن ٹو ناٹ ہیو مینی چلڈرن، آپ کہتی ہیں ایسا نہیں ہے لو انکم کمیونٹیز میں. تھوڑا سا میں اس سے آپ کو اگر دیکھیں what are the drivers of this desire، کہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ ایک عورت جو ہے وہ سوچتی ہے کہ میں جتنے بچے شاید پیدا کروں بہتر ہے. there are 2 things. ایک تو یہ کہ ہمارے بیٹا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ایک سائن بن گیا ہے. تو جب تک آپ ایک گرل چائلڈ کی امپورٹینس کو ریز نہیں کریں گے، اور جب تک آپ گرل چائلڈ پہ انویسٹ نہیں کریں گے، اور جب تک آپ نہیں دکھائیں گے گرلز آر ایکولنٹ ٹو بوائز، یہ رہے گا. اور دوسرا جو ہے، اگر آپ اس ملک میں لیبر لا کو امپلیمنٹ صحیح کر لیں، آپ دیکھیں جس طرح سے 10-11 سال کے بچوں کو وہ گھروں میں چھوڑ جاتے ہیں، اور جس طرح سے وہ ہر طرح کے لیبر میں انوالوڈ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے ہاتھ ہیں، میں 10 بچے 10 کے 10 ہمارے گھر پیسہ لے کر آتے. جی، This is a government responsibility. They need to take that step کہ چائلڈ لیبر لاز کو وہ سختی سے امپلیمنٹ کریں. یہ جو ایک انسینٹیو ہے اکنامک، لیکن ایک عورت لیکن یاسمین قاضی صاحبہ، لیجسلیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، لیبر لاز کی بات کرتے ہیں، وہ تو آلریڈی ہمارے ملک میں لیبر لاز بھی ہیں، لیکن اس کو کیا انیکٹ کیا جاتا ہے، کیا ایگزیکٹو باڈی اس میں سکسیسفل ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. نہیں دیکھیے، وہ تو ہمارے ہر چیز، ہمارے لا تو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کانسٹیٹیوشن تو ہمارا بڑا اچھا ہے، ہر چیز موجود ہے. یعنی آپ ایگزیکٹو باڈی کا ذکر کریے کہ ایگزیکٹو باڈی فیلڈ دکھائی دیتی ہے. جی، ویکسٹ لنک ہمارے امپلیمنٹیشن ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو اگر ہم وہ سول سوسائٹی کا کام ہے جس میں آپ کی میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے. اف یو اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ، دین ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، جو ایک عورت ڈس امپاورڈ ہوتی ہے، اس کو سوشل نارمس میں یہی بتایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ایک جو کمیونٹی لیول اور ہاؤس ہولڈ لیول پہ امپیکٹ کرتی ہے، ضروری ہے. جہاں تک آپ سسٹم کی بات کریے، ملٹی سیکٹورل اور انٹیگریٹڈ،
یہ گورنمنٹ آف کورس آج کل بہت، جیسے شناز صاحبہ اور تابندہ اور اسما سب نے ہی بات کی کہ ہمارے یہاں بڑا مومنٹم کریٹ ہوا ہے جب سے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی ریکمنڈیشنز آئی ہیں. سارے پالیسیز مل کے بھی کام کر رہے ہیں. سندھ نے بہت کام کیا، ایک دوسرے سے اچھی بیسٹ پریکٹسز کو اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں. ایک بڑا اچھا مومنٹم بنا ہے. لیکن اس میں سب سے بڑا مسنگ لنک کیا ہے کہ اس سے پاپولیشن ہے. اس میں ہیلتھ نہیں بیٹھتا، اس میں نیوٹریشن نہیں بیٹھتا. آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر نے اپنی اوپننگ اسپیچ میں میل نیوٹریشن کی اور اسٹنٹنگ کی بات کی. جی he's very it's very close to his heart. لیکن جو کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ میل نیوٹریشن کی سب سے بڑی ایک بہت بڑی وجہ لیک آف برتھ اسپیسنگ ہے. اگر آپ انٹر جنریشنل میل نیوٹریشن پاکستان میں پائی جاتی ہے. اگر آپ ایک عورت کو اٹھا کے دیکھیں، وہ اینیمک ہوتی ہے، پھر وہ شادی ہوتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں. جو خود اتنی اینیمک ہے اس کا بچہ تو سٹنٹڈ ہوگا. تو ایک جو بہت اس کو لنک ہی نہیں کرتے. نیوٹریشن الگ کام کر رہے ہیں، ہم الگ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک انٹیگریشن کی بات ہے نا. انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کی بھی بالکل صحیح تابندہ نے بات کی. وی نیڈ ٹو اور پاپولیشن تو میں آپ کو بتاؤں سینٹر ہے. پاپولیشن از دا ڈینومینیٹر فار آل دیز ایشوز. ٹھیک. یاسمین قاضی صاحبہ، جو اسٹریٹجیز بہتر اسٹریٹجیز کون سی ہو سکتی ہیں کہ اس سے ہم آگے بڑھ سکیں؟ دیکھیے بہتر اسٹریٹجی، دیکھیے جو شارٹ کال کرنے ہوتے ہیں وہ تو گورنمنٹ نے کرنے ہوتے ہیں. اگر وہ ملٹی سیکٹورل ایک یونٹ بن جائے جس میں تمام پروگرام یونٹس ہوں، جس طرح بات ہو رہی تھی کہ ویمن ڈیولپمنٹ کیوں نہیں انوالو ہے اگر ہم ایج آف میرج پہ کام کر رہے ہیں. سوشل ویلفیئر کیوں انوالو ہے اگر ہم ویمن کو جو ہے، اگر ہم ان کو چاہتے ہیں پاور کسی بھی طرح سے کریں یا ہم ان کو اسٹریم لائن میں لے کر آئیں. ہمارا جو ہے وہ یوتھ منسٹری کیوں نہیں انوالو ہے؟ بیکاز اگر ہم ینگ لوگوں پہ کام نہیں کریں گے، ہمارا جو ٹریڈیشنل فیملی پلاننگ پروگرام ہے وہ جب عورت کانٹرسیپٹیو لیتی ہے جب اس کے 4 یا 5 بچے ہوتے ہیں، جو ایک ٹریڈیشنل رہا ہے وہ چینج ہو رہا ہے. تو اگر ہم ینگ کپلز پہ یوتھ سے کام نہیں کریں گے، دوسرا یہ کہ ان کو ان کی شادی سے پہلے بتانا شروع کریں. ہوتا کیا ہے کہ جب وہ 2-4 بچے ہو گئے دین دے ریئلائز کہ ارے ہم یہ کر سکتے تھے. تو جو لائف اسکل بیس ایجوکیشن ہے، جو وہ ایجوکیشن جو آپ اسکولز میں دے سکتے ہیں، کالجز میں دے سکتے ہیں. جب سیکشل ہراسمنٹ کے کیس ہوئے تو LSP کو، لائف اسکل بیس ایجوکیشن کو کافی امپورٹنس دی گئی. اور لیکن یہ کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ینگ لوگوں کو بھی اسکلز دیں کہ وہ اپنی لائف کو کس طرح مینیج کریں. ٹھیک ہے، اس پہ ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے آپ کہتی ہیں. ایک وقفہ لیں گے. ایجوکیشن آ جاتا ہے جی، اس میں ایجوکیشن آ جاتا ہے، نیوٹریشن آ جاتا ہے، سارے تو ایک ملٹی سیکٹورل اپروچ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے یاسمین قاضی صاحبہ، ایک وقفہ لینا ہے ہم نے اور اس کے بعد گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے یاسمین قاضی صاحبہ سے. انہوں نے بھی ہم سے انٹیگریشن کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کی. اب میں بڑھوں گی آسمہ بلال صاحبہ کی جانب. آسمہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ کیسے اس میں انٹیگریشن کے پروسیس میں جو ہے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اگر ہم ہیروز کی بات کرتے ہیں، آئیکونس کی بات کرتے ہیں، انٹلیکچوئلس کی یا ریلیجس اسکالرس کی، ان کا رول تو ایک الگ ہو گیا، لیکن ایک عام آدمی کیسے رول اس میں پلے کر سکتا ہے؟ جی بالکل، آئی تھنک اس میں سبھی کو اپنا رول تو پلے کرنا ہے. ابھی ملٹی سیکٹورل اپروچ کی بات ہو رہی تھی اور کی اسٹیک ہولڈرز کی بات ہو رہی تھی. تو اس میں چاہے وہ میڈیا ہے یا ہمارے سیلیبریٹیز ہیں فار ایگزامپل، کیونکہ ہم جیسے برانڈ ایمبیسڈرز کی بات کرتے ہیں اور اس ٹاپک کو لے کر بھی کچھ میڈیا پرسنالٹیز انہوں نے ان کو چیمپئن کیا ہے اور ہیلدی ٹائمنگ اینڈ اسپیسنگ کے میتھڈ کو آگے کیا ہے. ایک اس کا بہرحال ایک مارکیٹنگ اور ڈیمانڈ موبلائزیشن یا کمیونٹی موبلائزیشن رادر کہہ لیں، اس میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گی. جو ابھی بات ہو رہی تھی انگیجنگ ادر اسٹیک ہولڈرز اینڈ گیٹ کیپرز، اس پہ آئی وانٹ ٹو میک 2 points. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم ریلیجیس کلرجی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے اس میں ہمیں سپورٹ حاصل ہے، ریلیجیس لیڈرشپ کی سپورٹ حاصل ہے. جو آپ کی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، اس کے چیئرمین جو ہے وہ بھی بہت سپورٹیو ہے. یہی پرٹیکولر پوائنٹ اسی پہ جو ہے میں چاہوں گی آپ اور مزید بھی آڈینس کو بتائیں. کچھ ماہ سے ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو ان کے اسپوکس پرسن ہے وہ آ رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں اور بہت ڈیٹیل میں. ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی اور بہت بڑے نیشنل لیول کے اوپر ایونٹس ہوئے. جی بالکل، تو یہ بہت ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور ڈاکٹر قبلہ ایاز
بھی بہت سپورٹیو ہے فیملی پلاننگ پروگرام کے حوالے سے. لیکن میں تھوڑا سا امپلیمنٹیشن سائڈ پہ بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمارے پاس بہت مسلم ممالک کے ماڈلز بھی موجود ہیں. ابھی شہناز صاحبہ نے بھی ذکر کیا تھا مختلف مسلم ممالک کا. تو ایران کی جیسے ہم اگر مثال لیتے ہیں جہاں پہ آپ کو نکاح رجسٹر جب آپ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ایک فیملی پلاننگ کاؤنسلنگ کا سرٹیفکیٹ بھی دکھانا ہوتا ہے اور ہر کپل کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اسی کو پنجاب میں اس وقت پائلٹ کیا جا رہا ہے. یعنی پری میرج جو ہے آپ ایک کاؤنسلنگ کریں وہ کپل کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیں مطلب وہ آپ زندگی کا آغاز کر رہے ہیں اور بہرحال پلاننگ ایک آپ کی جو ایک فیملی کی جو آپ پلاننگ لے کے چلتے ہیں اس میں یہ بہت بڑا اسپیکٹ ہے. تو میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت پنجاب میں لاہور کے آؤٹ اسکرٹس میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے میری اسٹوپ سوسائٹی ایک پائلٹ کر رہی ہے جس میں کہ وہاں پہ نکاح خواہ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور جب نکاح رجسٹر ہوگا اس سے پہلے وہ ان کی ٹریننگ ہوگی کہ وہ کاؤنسلنگ کپل کو پرووائڈ کریں. تو آئی تھنک یہ بہت خوش آئند بات ہے. ایک چیز میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹس کا ذکر کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی بھی یہاں بہت ریلیونس ہے. ظاہر ہے یوتھ بلج ہے اور یہ پاپولیشن آپ کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایئرس میں انٹر ہوگی تو کالجز میں اسکولز میں ہائی اسکولز میں جو ہمارے یوتھ ہے ان کو یہ معلومات دینی اور اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا کہ پاکستان 5واں موسٹ پاپولس کنٹری ہے اس وقت اور جس رفتار سے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور انفارچونیٹلی اثاثہ نہیں ہے اس وقت بیلنس ہو سکتا ہے. تو یہ آئی تھنک کہ اسکولز میں کریکولم میں کیسے اس کو ایک کلچرلی سینسٹیو وے میں انٹیگریٹ کیا جائے اس کی بھی بہت اہمیت ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس میں دوبارہ سے مینٹورشپ کی بھی گفتگو آ گئی, اس میں لوگوں کو آن گوئنگ ٹریننگ دینے کی بات آ گئی, اس میں کاؤنسلنگ کی بات آ گئی, اس میں اوور آل ایک ایسے پروسیس کی گفتگو آ گئی کہ جہاں پہ آپ کہہ رہی کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں کپلز کو بھی جو ہے پری میرج ایک کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. جی بالکل, یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو کالجز اسکولز میں اس ٹاپک کو ہم اپنے کریکولم میں انٹیگریٹ کریں اور اس مسئلے کی آگاہی پیدا کریں کیونکہ دیٹس وین دا تھاٹ پروسیس اسٹارٹس کہ وہ لوگ اپنے پریکٹیکل لائفس میں داخل ہو رہے ہیں پھر اپنی میرڈ لائف میں داخل ہوں گے تو ان کو سینسٹائز کرنا میں سمجھتی ہوں کہ بہت اہم. جی جس طرح یاسمین قاضی صاحبہ بھی بات کر رہی تھیں مال نیوٹریشن کے حوالے سے, جب میں اس تمام تر سبجیکٹ کے اوپر اسٹڈی کر رہی تھی تو یہی پوائنٹ میرے بھی ذہن میں تھا کہ جس طریقے سے مال نیوٹریشن کی ہم بات کرتے ہیں لیکن یہ انٹر کنیکٹڈ ہے ایک ماں کی ہیلتھ کے ساتھ. اگر ماں ہیلدی ہوگی تو پھر بچہ بھی جو ہے ہیلدی ہوگا. اس سبجیکٹ کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی زیادہ جو ہے گفتگو ہو چکی ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ ایک نوٹ سبجیکٹ رہا ہے؟ جی نہیں بالکل, یہ بہت اہم بات ہے اور جیسے کہ ڈاکٹر یاسمین نے بھی ذکر کیا جو انٹر جنریشنل ہماری پاورٹی اور میل نیوٹریشن ٹرانسفر ہوتی ہے کہ ایک میل نرشڈ ماں ہے اور اس کے پھر بچے میں بھی وہ جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہے, یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارا ایک کامن نیریٹو اور ایک یونیفائڈ میسج ڈیولپ ہو جو کہ سارے میڈیا میں اور سارے ریلیونٹ فورمز پہ وہ میسج بار بار ریپیٹ کیا جائے جس میں کہ ہم جب فیملی پلاننگ کی یا آبادی کی بات کرتے ہیں تو اس کو ایک کانٹیکسٹ میں اس کی بات کی جائے جس میں کہ ابھی جیسے کہ میل نرشمنٹ کی بات ہوئی, سٹنٹنگ کی بات ہوئی, ویمنز ہیلتھ کی بات ہوئی اور اس کے اکنامک جو امپیکٹ ہے اس کی بات ہوئی کہ جب ایک ان امپلائڈ یوتھ پاپولیشن اور یہ جو فیکٹس ہیں دے گو ٹوگیدر, یہ کوئی بھی آپ اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. تو آئی تھنک اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ اس کو پرائم ٹائم پہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے. یہ ایک ہمارا کی ڈیولپمنٹ ایشو ہے اور یہ انڈر پن کرتا ہے ہمارے بہت سارے ڈیولپمنٹل چیلنجز کو. ٹھیک ہے, آئی تھنک میڈیا ہیز اے بگ رول ٹو پلے. ٹھیک ہے, اس پہ جو ہے شہناز وزیر صاحبہ اگر ہم ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور انسفیشینٹ ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں کیا جو یہ وسائل ہیں ناکافی ہیں اس وقت؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اس لحاظ سے کہ عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے کہ ہمارے جو مالی وسائل ہیں, فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ کم ہیں, اس لیے بہت سارے ملک کے مسائل ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں زیادہ بڑا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا جو بھی ہمارے مالی وسائل ہیں, فائنینشیل ریسورسز ہیں, ان کو کس طرح ہم اپلائی کر رہے ہیں, کہاں کس طرح یوز کر رہے ہیں. تو دی انویسٹمنٹ آف ایوری روپی اس کا ویلیو کیا مل رہا ہے. اور یہ چیز بار بار ثابت ہو چکی ہے پاکستان میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی کہ اگر آپ ایک انٹیگریٹڈ ایفیشنسی اپروچ لیں ٹو سرو دا بیسک نیڈز آف دا پاپولیشن اور علیحدہ علیحدہ آئسولیٹڈ سائلوز میں نہ آپ اپنے سارے پروگرامز ڈیلیور کریں تو ایک ایفیشنسی اپروچ ہو سکتی ہے. اور
जितने माली वसाइल हैं उसमें आपको बेहतरीन ज़्यादा बेहतर नताइज मिल सकते हैं। इसकी शनाज साहिबा, अगर हम इंटरनेशनली अगर हम कोई एग्जांपल कोट कर सकते हैं, किसी स्टेट को कोट कर सकते हैं, तो चाइना हैज़ प्रूव टू बी एन इमर्जिंग सुपर पावर, और उन्होंने इस एक सब्जेक्ट के ऊपर काम किया। और अब हम देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो दो डेमोग्राफिक्स में डिवाइडेड है, चाइना एंड यूएस। और यूएस हमारे सामने एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसने इसी अप्रोच के ऊपर काम किया। देखिए चाइना ने तो कमाल कर दिया जी, हर लिहाज से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन उसकी अपनी पॉपुलेशन की, हेल्थ इंडिकेटर्स उनकी पॉपुलेशन के, साइज ऑफ फैमिली जी, और आईटी, टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में चाइना जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। और उनकी टोटल अप्रोच ये थी, और ये 3-4 दिहाइयों बल्कि 4-5 दिहाइयों से थी, जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने जो नेशनल इश्यूज हैं, दैट मीन्स वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की खुशहाली पे फोकस करना है। उसमें तालीम भी है, सेहत भी है, प्रोडक्टिविटी भी है, एम्प्लॉयबिलिटी भी है, नौकरियां भी देना, और एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी। जी, जब तक प्रोडक्टिव इकोनॉमी नहीं होगी, आप ओवर एम्प्लॉयमेंट, ओवर स्टाफिंग, जैसे कि हमारी बहुत सारे इदारे हैं और गवर्नमेंट के इदारों में ओवर स्टाफिंग बहुत ज़्यादा, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो एक्स्ट्रा लोगों को नहीं रखते, फैक्ट्री में इतने लोग रखे जाते हैं जो प्रोडक्टिविटी उनको देते हैं। तो एक चाइना का मॉडल हमारे सामने है। अब सीपेक के ज़रिए हमारी चाइना के साथ पार्टनरशिप है, लेकिन बांग्लादेश का भी मॉडल हमारे सामने है, मलेशिया का भी मॉडल हमारे सामने, ईरान का भी मॉडल हमारे सामने। तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, टर्की का मॉडल हमारे सामने है, जहाँ पे इन्होंने देखा है कि उनकी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग रही, लॉन्ग टर्म रही, इसीलिए अब हम देख रहे हैं ना कि वो उन्होंने इतना स्ट्रिक्टली काम किया। अब वो कह रहे हैं कि आप जो है दोबारा से वो उसका एक तनासुब है उसको दुरुस्त करें, या जो आपका बैलेंस है उसके ऊपर काम करें। बिल्कुल, मैं समझती हूँ तवाज़ुन बहुत ही ज़रूरी है। देखिए हर शख्स अपनी ज़िंदगी में भी एक तवाज़ुन के मुताबिक ही चलता है। आपके जितने वसाइल हैं उसी को सामने रखते हुए आप देखते हैं कि जी मैं घर का किराया कितना दे सकता हूँ, मैं बड़ी गाड़ी खरीदूंगा या छोटी गाड़ी खरीदूंगा, जब मेरे बच्चे पैदा होंगे तो उनको किस किस्म के स्कूलों में मैं डालूंगा, किस तरह के कपड़े पहना सकूंगा, किस तरह की खुराक, थोड़ा सा भी बैलेंस डिसबैलेंस हो गया तो लाइफ में प्रॉब्लम्स। यू ऑटोमेटिकली हैव टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन what you are earning and what you are spending। इसी तरह मुल्क का भी यही होता है। और प्राइम एग्जांपल्स जी हमारे सामने हैं तारीखी तौर पर। अगर आप देखें 4-5 चीज़ें मुल्कों ने की हैं, वियतनाम ने भी किया है, बहुत सारे इस तरह के बहुत तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं उन्होंने किया है। सबसे पहले तो उन्होंने तालीम और सेहत में इन्वेस्टमेंट की। एग्जैक्टली। सेकेंड चीज़, उन्होंने औरतों को हर मसले का हल है, औरतों को अहमियत दी, उनको इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एजेंट्स ऑफ सोसाइटी बनाया। ये नहीं कि एक औरत है जो 4 दीवारी में घर बैठेगी और वो कुछ और नहीं करेगी, सिर्फ बच्चे पैदा करेगी। एक ये जो एक तस्वुर है, एक नज़रिया है आपके मुल्क का, ये इसकी जो बुनियाद बनाई है उन मुल्कों ने जो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। तो ये वेलफेयर ऑफ द पीपल को अगर आप सामने रखें तो लाजिम है कि हमारे पास जितने भी फाइनेंशियल वसाइल हैं, माली वसाइल जो हैं, उनको हम सही तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई दफ़ा हम कहते हैं कि ठीक है, मैं चाहती हूँ, आप भी चाहती हैं, हम सब चाहते हैं कि कम से कम 4% हमारी कौमी मजमूई पैदावार की जो का हिस्सा है वो हम सेहत की तरफ दें या तालीम की तरफ। तालीम में तो कम से कम आप 7, 8, 9% डालेंगे तो फिर आप सारी अपनी कौम को तालीम दे सकेंगे। एंड उनके साथ आपने वोकेशनल टेक्निकल स्किल्स भी देनी है। इस मुल्क में सिर्फ ये नहीं है कि हर एक बच्चे ने MA पढ़ लेना है, हर कोई 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन नहीं ले सकता, 18 नहीं ले सकता। तो टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये रिसोर्सेज ताकि बेहतर हो सके। डॉक्टर ताबिंदा, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम गुफ्तगू कर रहे थे इस ओवरऑल सिनेरियो में, आपकी क्या राय है? लाइवलीहुड्स के मेरे ख्याल से आप बात कर रहे थे और एजुकेशन पे बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से ये बात तो अब तय हो गई है और हम इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। थैंक यू, आज आपने मौका दिया कि हम सब यहाँ पे एक साथ जमा हो जाए। एजुकेशन इज़ द की। अब वो एजुकेशन जो स्कूलों में है वो भी, पोस्ट सेकेंडरी जैसे मैडम ने कहा, उसके अलावा ऑन जॉब एजुकेशन, यू नो, एंड सेंसिटाइजेशन। सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत से आपको एक साइंटिफिक अप्रोच लेनी पड़ेगी, यू नो, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट। ठीक है, जिस तरह शहनाज साहिबा भी कह रही थी, बहुत सारी स्टेट्स की एग्जांपल भी उन्होंने कोट की। हम चाइना की भी बात कर रहे थे। अगर हम उनके लीडर की बात करते हैं, चेयरमैन माओ ज़ेडोंग,
وہ ان کی پالیسیز جو کمیونزم کی تھی, جو ان کی اپروچ تھی, وہ بہت زیادہ لانگ ٹرم پالیسیز رہیں, وہ فروٹفل ثابت ہوئیں. ہمیں کون سی اسٹریٹجیز کے اوپر کام کرنا چاہیے, جس طرح شہناز صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں, ایجوکیشن, ہیلتھ, اور ویمن کو جو ہے ایک اس کو ڈیسیجن میکنگ کی جو ہے ایک اختیار دینا, یہ ساری چیزیں تو اس کی ہیں, لیکن مزید اور کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے بہتر؟ میں آپ سے اسی سوال کا جواب جانوں گی, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. جی ڈاکٹر تابندہ, بریک سے قبل میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی, کیا رائے آپ کی اس حوالے سے؟ دیکھیں بالکل میرے خیال سے جتنی بھی اس میں کہا جائے وہ کم ہے. ہم سب کا میرے خیال سے مجموعی جو ایکسپیرینس ہے وہ یہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایجوکیشن از دا کی. ایجوکیشن اسکولوں میں دینا, پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن, اس کے علاوہ آن جاب ایجوکیشن علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے. ایگزیکٹلی. تو علم تو آپ نے پوری عمر حاصل کرتے رہنا ہے, جس سے آپ کی دوسری فیکلٹیز کھلتی ہیں. اور اسلام میں سب سے پہلا حکم بھی علم کا ہی ہے. جو ہماری پہلی ریولیشن تھی پروفٹ پیس بی اپون ہم کے اوپر قرآن پاک کی, وہ بھی اقرا سے تھی, اور وہ بھی پڑھنے سے ہی اللہ پاک نے ریولیشن کی. بالکل جی. تو اس کو اگلے سٹیپ پہ لے جاتے ہیں کہ لائیولیہڈ سے آپ اس کو کس طرح کنیکٹ کر رہے ہیں نا. جیسے کہ ابھی دوسرے گیسٹ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سارے ایشوز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. لائیولیہڈ کا ایشو, بجلی کا ایشو, پانی کا ایشو, یہ روزمرہ کے ایشو ہیں جو ہماری آبادی کے لیے ایک ناسور بنے ہوئے ہیں, اور ان کو اس طرح سے صرف نہیں حل کیا جا سکتا. انفراسٹرکچر موجود ہے, انفراسٹرکچر کو چلانے کے لیے جو ریسورسز چاہیے وہ اٹس اے سلو پروگریس ساتھ ساتھ آبادی میں بیلنس لانے کی ضرورت ہے, تاکہ جتنی ضروریات ہوں اس کے وہ ریسورسز اس کے ساتھ ساتھ بیلنس کرتے جائیں. ٹھیک ہے. جس طرح یعنی ریسورسز کی ہم بات کریں تو یعنی جس طرح گھٹتے وسائل ہیں, کیا وہ تھریٹ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اگر پاپولیشن بڑھ رہی ہے, وسائل دوسری طرف کم ہو رہے ہیں, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جی, یہ ایک سورس آف کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو 20-25 سال بعد, پہلے یقین مانیں ہم نے اپنے بچپن میں سنا نہیں تھا کہ فلانا کس کمیونٹی کا ہے, دھماکہ کس کمیونٹی کا ہے, لسانی تضاد کے بارے میں ہم اتنا نہیں سنتے تھے. مگر پاپولیشنز جس طرح گرو ہوتی ہیں, ریسورسز کے اوپر جب کانفلکٹس شروع ہوتے ہیں تو وہ سیکیورٹی ایشو بنتی جاتی ہیں, اور آپ کے لیے ایک پوزیشن کا بھی ایشو بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب تک اسٹیٹ اس کو ایڈریس نہیں کرے گی, دس ول ایونچولی بیکم اے پولیٹیکل ایشو, دس ول بیکم اے سیکیورٹی ایشو. اٹ نیڈس ٹو بی لکڈ ایٹ. ٹھیک. یاسمین قاضی صاحبہ, آپ سے میں جاننا چاہوں گی افیکٹو کمیونیکیشن کے بارے میں, جو کہ پاپولیشن پلاننگ کے حوالے سے ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی دیکھیے, کمیونیکیشن ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, ہم اس کو بیہیویئر چینج سے لنک کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ, ایک ایگزامپل لے رہی ہوں میں, کمرشل سیکٹر میں جب ایزی پیسہ شروع ہوا تو کس طرح سے ایک فائنینشیل لٹریسی اور ایک آٹونومی اور ایک امپاورمنٹ آئی لوگوں کے ہاتھ میں, کہ ضروری نہیں آپ فارمل بینکنگ کریں, بٹ یو کین اسٹل ٹرانسفر دا منی. سو اٹ واز این انوویٹو, اینڈ دین یو ور ایبل ٹو چینج دا بیہیویئرز, اور جس سے بڑا فائدہ ہوا. اسی طرح سے ہمیں کچھ ڈیجیٹل سولوشنز تو اب تو کووڈ کے جیسے ویسے بھی لگ گیا ہے, لیکن جو ہمارا کمیونیکیشن ہے وہ صرف نہ صرف یہ کہ وہ بتا لائک ہر ایک کا یہ ہوتا ہے وٹ از اٹ فار می. تو اگر ہم اس کو ایک تو سیگمنٹیشن کرنی ہوگی, اگر آپ عورت سے بات کریں تو عورت کو کیا فائدہ ہے, مطلب اگر وہ سبسڈی, آف کورس دیر از اے لاٹ آف انمیٹ نیڈ ان پاکستان, جو شہناز صاحبہ بھی بات کری تھی کہ ایک لارج نمبر ہے جس کو, جو نہیں چاہتا ہے بچے ابھی پیدا کرنا, لیکن وہ نہیں کر پا رہا ہے. تو ایک عورت ہے, پھر ایک مرد ہے. ہم لوگ مردوں پہ ذرا بات نہیں کرتے, مین انگیجمنٹ ہمارے یہاں کافی لو رہی ہے, لیکن مین کو جاننا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر جو جینڈر ہے وہ کراس کٹنگ ہے, تو جو اس کے فیملی ممبرز ہیں, جیسے مدر ان لا بعض جگہ کافی انفلوئنشیل ہوتی ہیں ڈیسیجنز میں, تو آپ کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں, ہاؤ ڈو یو انگیج ود ایوری بڈی, اینڈ دین یو گو ابو اینڈ یو انگیج ود through champions, political leaders, policy makers, کہ کیوں ضروری ہے. سو کمیونیکیشن کئی لیول پہ, اور کمیونیکیشن ایک بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے, اور اس بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں انویسٹ کریں,
जी। उसको मेजर करें कि उसका अच्छा, इम्पैक्ट। इसमें यास्मीन साहिबा, जिस तरह कम्युनिकेशन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूजुअली हम ये देखते हैं कि जो हीरोज़ होते हैं, आइकॉन्स होते हैं, या इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, या फिर रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, वो अपना एक पिवटल रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन इसी कम्युनिकेशन प्रोसेस की अगर हम एक कॉमन मैन की बात करें, क्या वो भी इसमें अपना रोल प्ले कर सकता है? बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है, इसलिए कि एक कॉमन मैन जब वो बताता है कि उसको क्या फ़ायदा हुआ, एक औरत को, एक मर्द को, जब उन्होंने ख़ानदानी मंसूबाबंदी को इस्तेमाल किया, एक अच्छी हेल्दी फैमिली है, तो आई थिंक जो उसके पीयर्स हैं, जो उसको समझ पाते हैं। देखिए, आप सेलिब्रिटी तो मैसेज देता है, तो उसका एक ऑरा होता है, उसका भी एक इम्पैक्ट है। लेकिन जब आपके लेवल पे कोई बात कर रहा होता है और उसको दिखाई दे रहा होता है कि किस तरह से आजकल कुछ टीवी सीरीज़ या कुछ कमर्शियल्स एक तो बड़े अच्छे आने वाले हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे 11 जुलाई को एक पूरी कैंपेन आ रही है, लेकिन जो भी बहुत सारे बने हैं, पाथफाइंडर ने बनाए, ताबिंदा यहाँ बैठी है, और हमने देखे केपी गवर्नमेंट में अभी हमने देखे बड़े बनाए हैं, उसमें एक कॉमन पर्सन का ही दिखाते हैं, गांव में रह रहे हैं या एक एक अर्बन स्लम में है, किस तरह उनकी जिंदगी में फर्क आया है। और आई थिंक उससे लोग कनेक्ट होते हैं, बिकॉज देन देखिए अच्छा ये हमारी बात हो रही है। वरना अगर आप बहुत ज्यादा उसको फैंटेसाइज भी कर दें कम्युनिकेशन को, देन पीपल वुड स्टार्ट सेइंग अच्छा ये किसी और के लिए, मेरे लिए नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि टेस्टिमोनियल्स की भी एक अपनी वर्थ होती है, और जब किसी की तरफ से टेस्टिमनी आ रही होती है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, और जो जितने उसके नंबर्स होते हैं, ऑडियंस उसकी फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ पे भी वो जो है इम्पैक्ट क्रिएट करता है। दूसरा ये कि जैसे आपने बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कि जो है ना कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड होना चाहिए। जब आप मेल न्यूट्रिशन पे बात कर रहे हो तो वो स्पेसिंग की बात करें और बताए कि मेरे मतलब जब से मैंने स्पेसिंग को समझा और जब से मैंने ये किया तो मेरे बच्चों की नॉलेज मुझे मतलब फर्क पता चल रहा है। इसी तरह से एजुकेशन की बात करें कि मेरी बच्ची अब स्कूल जा रही है इसलिए कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। और इसी तरह से डिले ऑफ मैरिज की बात करें तो मतलब आप जब तक इंटीग्रेटेड नहीं करेंगे, और जो लार्जर लेवल के मैसेजेस हैं उसमें क्लाइमेट चेंज और चीजें आ जाती हैं, जी। लेकिन आपको जो कम्युनिकेशन है वो भी इंटीग्रेटेड करनी है, सर्विसेज तो करनी है, लेकिन आपको बिहेवियर एक से दूसरे से अगर लिंक करना है तो आपको कम्युनिकेशन भी इंटीग्रेटेड करनी है। और आई थिंक इस पे अभी हम लोगों ने काफी फोकस होकर काम करना शुरू किया है, और हम चाह रहे हैं पूरी कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस भी बनी है, ताबिंदा यहाँ बैठी हुई है, और हम उस पर काफी काम कर रहे हैं कि हम सोशल बिहेवियर चेंज पे किस तरह हम एक कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस बना रहे हैं पाकिस्तान में, जहाँ सारे थॉट लीडर्स, प्रोफेशनल्स और सब कुछ जो है वो अपनी कलेक्टिव सोचों को ला सके कि हम किस तरह से चेंज को हम एटलीस्ट चेंज स्टार्ट कर सकते हैं। जी। एंड आई थिंक वी कैन, आई मीन वन थिंग वी हैव टू ऑल नो कि जी। हालांकि हमारे फील्ड में हर दफ़ा हम लोग बड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि जी फिगर्स से नहीं, लेकिन वी हैव टू रिमेन ऑप्टिमिस्ट कि जी चेंज आएगा, और चेंज आ रहा है। चेंज बहुत स्लो है लेकिन जी। चेंज आ रहा है। जब एक लड़की पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और जब तक हम नहीं करेंगे ये चेंज जो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में चाह रहे हैं या हम ओवरऑल चाह रहे हैं कम्युनिटीज में देखना, वो शायद ना हो सके। तो आई थिंक वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर, और कलेक्टिव वॉइसेस और कलेक्टिव मैसेजिंग और कलेक्टिव कम्युनिकेशन विल बी द की गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है। इस पे जो है आसमा बिलाल साहिबा, मज़ीद आप क्या समझती हैं इंटीग्रेशन के प्रोसेस को और आपकी नज़र में कैसे बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसा कि पैनलिस्ट्स ने कहा, मैं भी कम्युनिकेशन के हवाले से ये बात करूँगी कि जैसा आपने पूछा कि एक इंडिविजुअल कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है। देखिए, इसमें जो हमें फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है वो सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस है। जब आप आम आदमी को, कम्युनिटी को, सिटीजन्स को सेंसिटाइज कर देते हैं इस इशू पे, एक कम्युनिटी का क्रिटिकल कॉन्शियसनेस रेज कर देते हैं, तो ये चीज़ें फिर हमारी गुफ्तगू में शामिल हो जाती हैं। देखिए, टेस्टिमनी भी वहीं शेयर होती है जहाँ पे हमें ये लगे कि हाँ ये चीज़ अहम है, इस चीज़ की कोई रेलेवेंस है दूसरों के लिए, तो देन वी टॉक अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस। तो आई थिंक कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या दूसरे हमारे की इन्फ्लुएंसर्स हैं, इस इशू को हाईलाइट करने का एक कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव यही है कि आम आदमी को सेंसिटाइज किया जाए, और इसको हम अपनी ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस में, सोशल कॉन्वर्सेशंस में इस इशू को भी ले आए, क्योंकि ये एक मुल्क का अहम इशू है। जैसे हम इकोनॉमी पे बात करते हैं, पॉलिटिक्स पे, स्पोर्ट्स पे करते हैं, इस इशू पे भी बात होनी चाहिए उतनी ही फ्रीक्वेंसी से और उतने ही प्राइम टाइम के ऊपर। और इस मौजू को ज़ेर बहस रखते हुए हम जो है तवाज़ुन उसको भी या फिर हम बैलेंस को भी जो है ज़रूर देखें कि बैलेंस कितना हमारी लाइफ में ज़रूरी है, कितना हर लाइफ के पर्सपेक्टिव में ज़रूरी है।
اگر ہم یہاں پہ اسٹیٹس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، 1995 میں اپروکس 40 ملین تھی ہماری پاپولیشن، اور 2021 میں 230 ملین کی پاپولیشن، اور جو فورکاسٹ ہمیں بتاتا ہے 2030 تک وہ اسی 230 ملین کو مزید 40 to 50% ایکسٹرا اور زیادہ پرسنٹیج اوپر چلا جائے گا. کیا یہ تھریٹننگ نہیں ہے؟ جی جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اٹس اباؤٹ اسٹرائکنگ اے بیلنس اینڈ یوزنگ ماڈریشن. وی ہیو ٹو میچ آر ریسورسز ود دا پاپولیشن، اور یہ تبھی ممکن ہے. دیکھیے تھریٹ یا ایسٹ جیسے آپ کا موضوع بھی ہے، یہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس گروتھ کو کیسے مینیج کرتے ہیں. ینگ پاپولیشن بہت ڈیزائربل ہوتی ہے کیونکہ وہ پروڈکٹیو ہوتی ہے، وہ آپ کی ورک فورس میں شامل ہوتی ہے، اور آپ کا ڈپینڈنسی ریشیو بڑا فیوریبل ہوتا ہے جب آپ کی ایک یوتھ پاپولیشن ہوتی ہے. تو آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ میکنگ دا رائٹ انویسٹمنٹس. یہی ہیومن ریسورس ہمارا اثاثہ بن سکتی ہے اگر پراپر پلاننگ کے ساتھ ہم اس کو لے کر چلیں، اور آئی تھنک یہی آپ کا موضوع بھی ہے. جی ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سب نے پروگرام میں گفتگو کی، بنگلہ دیش بھی زیر بحث آیا، اب دیگر ممالک بھی زیر بحث آئے، لیکن بنگلہ دیش کی بات ہم اس لیے بار بار کرنا چاہیں گے کیونکہ ان کا جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے ہم سے زیادہ ہائی رہا، لیکن اب ان کا فرٹیلیٹی ریٹ ہم سے بہت بہتر ہو گیا، بیلنسڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ 2 پر جا چکے ہیں جبکہ ہم 3.6 پر کھڑے ہیں. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کو؟ کیا لگتا ہے کہ وہ ان کی جو پالیسیز تھی وہ لانگ ٹرم تھی، بہتر تھی اس لیے، یا پھر ہمارا یہ سبجیکٹ ہم نے اس کو اگنورڈ ہی رکھا ہے؟ میرا خیال ہے اس میں شہناز صاحبہ نے جیسا کہ شروع میں ہی بتایا تھا کہ پولیٹیکل کمٹمنٹ، ان ویورنگ پولیٹیکل کمٹمنٹ ان کی رہی ہے، جس میں انہوں نے اس ایشو کو ریپیٹڈلی جتنی بھی گورنمنٹس آئیں انہوں نے اس ایشو کو پرائرٹائز کیا. اور ویمنس ایجوکیشن میں جو ان کی انویسٹمنٹ ہے، ظاہر ہے ان کے فیمیل لٹریسی کے جو اعداد و شمار ہیں وہ بہت فیوریبل ہیں، اور ہمارے انفارچونیٹلی اس سے بہت کم ہے. تو ویمنس ایجوکیشن اینڈ پولیٹیکل کمٹمنٹ فار دس کاز، آئی تھنک دیز ہیو بین دی کی فیکٹرز. ٹھیک ہے. بہت بہت میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گی، سوری آسما، آپ ہی کی بات آگے بڑھاتے ہوئے، دیکھیے بنگلہ دیش نے ایجوکیشن بھی دی خواتین کی، گرلز ایجوکیشن، ویمنس لٹریسی، اور انہوں نے ویمن کے کلیکٹیو گروپس اس طرح آرگنائز کیے جن کو مائکرو کریڈٹ دیا گیا تاکہ وہ ان کی جو اقتصادی صورتحال ہے، اکنامک لائیولیہوڈ جو ہیں خواتین کے، وہ بڑھ سکیں، ان کا اسٹینڈرڈ ان کا ریز ہو. اور ایک بہت اہم سٹیپ جو بنگلہ دیش نے لیا ہے، جو کہ کئی اور اسلامی ممالک نے بھی لیا ہے، انہوں نے خواتین کو ورک فورس میں بہت بڑی تعداد میں شامل کیا ہے. آپ ان کی فیکٹریز میں جا کے دیکھیں، ویمن ورک فورس از اے لارج پروڈکٹیو پرسنٹیج آف بنگلہ دیشز ورک فورس. تو آپ جب تک اکانومی کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو کنیکٹ نہیں کریں گے تو ہمیں وہ نتائج نہیں مل سکتے. تو میرے خیال میں، اور دوسری بھی بات آپ نے ذکر کیا ابھی کہ ہماری آبادی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اگلے 10 سال میں کتنی ہوگی، 20 سال میں کتنی ہوگی. تو ایک ایکسرسائز کی گئی ہے پریڈکشن کی، تو 2050 میں ہماری آبادی تقریباً 340 ملین، یعنی کہ 34 کروڑ کی آبادی ہوگی. 340 اینڈ ابو ملین پلس کی آبادی ہوگی. تو کیا ہمارے پاس اتنی ہاؤسنگ ہے، ٹرانسپورٹ ہے، سڑکیں ہیں، جابز ہیں، پانی ہے، خوراک ہے، رہنے کی جگہ ہے؟ آپ نے یہ نوجوان نسل جو ہے، ان کے لیے ابھی بھی جابز کافی نہیں ہے، ابھی اتنا ہائی ان امپلائمنٹ ریٹ ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. اس کو میں پھر سے ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ ٹی وی 1 چینل نے یہ ایک بہت اہم ایشو اٹھایا ہے اور اس کو ایک نیشنل ڈائیلاگ کے لیول پر میڈیا کے ذریعے لے کر جانا چاہیے. جی، میں اپنے تمام تر مہمانوں کا پروگرام میں جو ہے شکریہ ادا کروں گی. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہیں شہناز وزیر علی صاحبہ، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہیں ڈاکٹر تابندہ سروش، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہیں آسمہ بلال صاحبہ، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں یاسمین قاضی صاحبہ. اپنے تمام تر مہمانوں سے ایک فائنل ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاننا چاہوں گی، کوئی میسج وہ عوام کو دینا چاہیں کہ یہ ان کی طرف سے ایک امپورٹنٹ میسج ہے. جی، اگر آپ خوشحال گھرانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، تو یقیناً فیملی لیول پر بھی خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں سوچیں. اور قومی سطح پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ سارے صوبوں کی اسمبلیوں میں اور نیشنل اسمبلی میں سالانہ طور پر ایک صحت، تعلیم اور خاندانی منصوبہ بندی پہ رپورٹ پیش کرنی چاہیے، اینیول رپورٹ آن دا فلور آف دا ہاؤس. جی ڈاکٹر تابندہ.
میرے خیال سے میں آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ فیملی پلاننگ ایک خواتین اور لڑکیوں کا ایشو ہے، کیونکہ زیادہ تر وہ یوز کرتی ہیں، اس چیز میں مردوں کو بھی بیچ میں آنا چاہیے. مردوں کے لیے بھی بہت سے طریقے ہیں جو وہ اپنا سکتے، اور اگر نہیں اپنانا چاہتے تو کم سے کم خواتین کو وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. اور اس سپورٹ کا مقصد ہے، مطلب یہ ہے ایجوکیشن میں ان کا سپورٹ کرنا، اکنامک امپاورمنٹ، سیلف گروتھ، سیلف ریئلائزیشن، یہ ساری چیزوں میں ان کو سپورٹ کرنا، اور جو ان کے ہیلتھ گولز ہیں ان میں ان کو سپورٹ کرنا، تاکہ ایک خوشحال گھرانہ جیسے کہ میڈم نے کہا ہے وہ قائم ہو سکے. ٹھیک. جی آسمہ صاحبہ. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ماؤں کی صحت کو پرائیورٹائز ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک صحت مند ماں ہی صحت مند بچے اور صحت مند خاندان ریز کر سکتی ہے، اور اگر خاندان صحت مند ہوں گے تو صحت مند پاکستان ہوگا. جی ٹھیک. اب جو ہے فائنل لائن آف ایکشن میں یاسمین قاضی صاحبہ سے بھی جانوں گی. جی یاسمین صاحبہ. جی میں کہنا چاہوں گی، میں نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گی، باقی پینلسٹ نے اس پہ بات کی، جو ہمارا پاکستان ہے کا جو فیوچر ہے اور جو ساری ہماری امیدیں ہیں وہ ہماری یوتھ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے جو یوتھ ہیں، بوتھ ینگ بوائز اینڈ ینگ گرلس، ان کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے تمام ایشوز کو جو ہم نے بات کی، جینڈر، ویمن ایجوکیشن، لٹریسی، امپاورمنٹ، جی فیملی پلاننگ. اور دوسرا میں اپنے پالیسی میکر سے کہنا چاہوں گی کہ the return of investment on family planning is much higher than any other intervention. اگر آپ $1 انویسٹ کرتے ہیں فیملی پلاننگ میں تو آپ کو $12 کا ریٹرن ملتا ہے، اور یہ جی کیلکولیٹڈ گلوبل فگرز ہیں، تو اس لیے یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جس کے آپ کو ریٹرن ہی ملے گا. تو آپ اس کو بہت اس پہ توجہ دیں، سیریس لیں، اور اس کو پرائرٹائز کریں اپنے سارے جی ڈیولپمنٹ پروگرام. ٹھیک. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں نورین لالانی جو کہ سینئر مینیجر ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہیں. ان سے بھی پروگرام میں کچھ گفتگو کریں گے اور ان سے ان کی رائے جانیں گے اس موضوع کے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں. السلام علیکم نورین لالانی. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو ٹوڈے. نورین، سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ ورلڈ پاپولیشن ڈے جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کیوں منایا جاتا ہے؟ ورلڈ پاپولیشن ڈے کی اہمیت جو ہے وہ اس حساب سے ہے کہ اگر ہم اپنی آبادی دیکھیں تو وہ ہر سیکنڈ کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان کی جو پاپولیشن ہے پچھلے کچھ رپورٹس کے مطابق وہ 208 ملین ہے، جس میں سے اگر ہم دیکھیں تو 64% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ 30 سال سے کم عمر میں آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں، شادی کی عمر میں اور شادی کے بعد پریگننسی اور اس پورے عمل میں انٹر ہو چکے ہیں. تو ہماری آدھی سے زیادہ جو عوام ہے وہ ایک ایسے عمر کے اندر ہے جو اپنی فیملی کو آگے پلان کر رہی ہے، اپنے فیوچر کو پلان کر رہی ہے. تو یہ ایک الارمنگ سائن ہے جس حساب سے ہمارا پاپولیشن بڑھ رہا ہے. دیٹ از ویری الارمنگ. اور صرف اسی لیے نہیں کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے، ہمیں ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاپولیشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے ریسورسز بڑھ رہے ہیں. ہم اگر اپنے ارد گرد کے ریسورسز دیکھیں تو سب اسکیئرس ہیں، سب کم ہیں. تو جیسے جیسے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے جابس اتنی زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے، ایجوکیشن کا ہمارا سسٹم بہت بہترین نہیں ہے، ہمارے پاس ہیلتھ کیئر کا جو نظام ہے وہ بہت بہترین نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے آس پاس دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ورلڈ پاپولیشن ڈے سیلیبریٹ کرنے کا یا اس کو آبزرو کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس دن کو اسپیشلی ڈیڈیکیٹ کیا جائے جہاں پر ہم ڈفرینٹ پالیسی میکرز ہو گئے، ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہو گئے، ڈفرینٹ سیکٹر کے لوگ ہو گئے، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے لوگ ہو گئے، ان کو ہم انگیج کریں اور ان کے تھرو ہم یہ میسیجز پہنچوائیں کہ یہ ضروری ہے کہ آج کے دن ہم اس بات کو اہمیت دیں کہ ہم نے پاپولیشن کو مینیج کرنے کے بارے میں کوئی اہم فیصلے لینے ہیں. کیونکہ اگر ہم پاپولیشن کو مینیج کرنے کے بارے میں اہم فیصلے اگر نہیں لیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت الارمنگ سائن ہے کہ نیئر فیوچر جو ہماری 64% کی پاپولیشن ہے، ہم اس کے لیے کیسی دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے کیسا جی لیونگ اسٹائل جی چھوڑ کر جا رہے ہیں. جی تو اس کے لیے بالکل. بہت یہ ہے کہ ہم ان کی
صحت کو بہتر رکھنے کے لیے، ہم ان کے آس پاس کے انوائرمنٹ کو بہتر رکھنے کے لیے اور اوور آل پاکستان اور اس سوسائٹی کو بہتر رکھنے کے لیے پاپولیشن کو مینیج کریں اور اس دن کو ہم سیلیبریٹ کریں تاکہ ہم اس کی اویئرنیس، زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کر سکیں. نورین، کووڈ-19 گلوبل پینڈیمک آیا، زندگی کا جو ہر شعبہ ہے وہ اس سے ضرور ڈسٹرب ہوا، لیکن اگر ہم گفتگو کرتے ہیں خواتین کے مسائل کی اور جو انہوں نے ایشوز فیس کیے خاص طور پہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے، وہ کیا تھے اور کیسے تھے؟ آپ نے یہ بہت اچھا کویشچن پوچھا اور آئی تھنک اس گلوبل پینڈیمک نے ہر کسی کو ایک لرننگ پرسپیکٹو دیا ہے، ایک ڈفرینٹ اینگل دکھایا ہے زندگی کا. پر ہم سب نے ایکسپیرینس کیا کہ کووڈ-19 جیسے ہی شروع ہوا، لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی کہ اس کو ہمیں کیسے مینیج کرنا ہے. لاک ڈاؤن لگ گیا، لوگوں کی موبلٹی ریسٹرکٹیڈ ہو گئی تھی، ہم باہر کہیں جا نہیں سک رہے تھے. جو کام کرنے والی خواتین تھی، موسٹ آف دا خواتین نے جو ہے وہ ورک فرام ہوم کرنا شروع کر دیا. بٹ دیکھا یہ جائے کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا لیوریج تھا، آسانی تھی لوگوں کے لیے کہ ہمیں گھر سے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، پر اگر دیکھا جائے تو کچھ خواتین ہماری ہیں جن کے لیے گھر سے باہر نکلنا، کام کے انوائرمنٹ میں جانا، دوسرے لوگوں سے ملنا ایک اسکیپ ہوتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ ایک فریش ایئر لے سکتے ہیں گھر سے باہر نکل کر. وہ جو ہے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوا کافی ساری خواتین کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایشو یہ بھی فیس کرنا پڑا کہ اب کیونکہ ورک فرام ہوم کا خواتین موسٹ آف دا ٹائم گھر میں تھیں، گھر سے کام کر رہی تھیں، تو جب وہ گھر سے کام کر رہی تھی تو وہ دفتر کے تو کام کر رہی تھی اپنے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ باقی سارے لوگ بھی گھر میں موجود تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور ریسٹرکٹیڈ موبلٹی کی وجہ سے، تو رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ گھر کے کام ادا کرنے کی وہ ڈبل ہو گئی تھی. جی. تو اکثر ہوا کیا کہ جو خواتین تھیں ان کی ورک پرفارمنس، جو آفس ورک پرفارمنس ہے وہ متاثر ہوئی، ان کے گھر کا کام کا لوڈ بڑھ گیا اور جس کی وجہ سے کافی لوگ فرسٹریٹڈ ہوئے ہوئے تھے، گھر میں ہی رہ رہے ہیں، کہیں کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے اپنے ایموشنس کو چینلائز کرنے کے لیے. تو اس فرسٹریشن کی وجہ سے جینڈر بیسڈ وائلنس کے ریٹس بڑھ گئے، ہراسمنٹ کے ریٹس بڑھ گئے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو خواتین فیس کرتی ہیں، ابیوز کا ریٹ بڑھ گیا اس گلوبل پینڈیمک کے دوران. تو یہ سارے ایشوز ہیں جو خواتین نے فیس کیے. ساتھ ہی ساتھ جب ہم فیملی پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا پورا ہیلتھ سیکٹر جو ہے اس نے اپنے ریسورسز ڈائیورٹ کر دیے پینڈیمک کو مینیج کرنے کے لیے، جو کہ گلوبل ایمرجنسی تھی. تو جب ریسورسز ڈائیورٹ ہوئے تو ساتھ ہی ساتھ جو فیملی پلاننگ کی فیسلٹیز تھی، فیملی پلاننگ کے کاؤنسلرز تھے، جو ہمارے دوسرے صحت کے عملہ تھا، وہ ہر کوئی جو ہے وہ پینڈیمک کو مینیج کرنے میں بزی ہو گیا، جس کی وجہ سے ایک تو یہ چیز ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا. تو یہ دو چیزوں کی وجہ سے خواتین کو فیملی پلاننگ میتھڈس کے بارے میں انفارمیشن اور ان کی سروسز حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا ہوا کہ پہلے تو وہ گھر سے نہیں نکل سک رہی تھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور جب وہ گھر سے نکلنے کے قابل ہو رہی تھی تو وہ وہاں پر جب پہنچتی تھیں تو ان کو ریسورسز اویلیبل نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ باقی صحت کا عملہ جو ہے وہ ان کی رسپانسبلٹیز ڈائیورٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر موجود بھی ہوتا تھا صحت کا عملہ تو ہمارے پاس کوموڈیٹیز کی کمی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جو فیملی پلاننگ کے میتھڈز ہوتے ہیں، کانٹرسیپشن کے میتھڈز، وہ بہت جگہوں پر اویلیبل نہیں تھے. تو اس پورے سینیریو نے جو ہے خواتین کو ایک سیکٹر میں ڈال دیا. نورین، جس طرح آپ نے کانٹرسیپٹیو میتھڈس کی بات کی، تو آخر اس حوالے سے کیوں جھجک ہوتی ہے لوگوں میں؟ یہ کیوں اس کے حوالے سے جو ہے یا تو استعمال نہیں کیا جاتے یا پھر ان کے حوالے سے جو ہے کچھ متس موجود ہیں؟ آپ نے اپنے سوال کے اینڈ میں ہی ایک میرے جواب کی ایک بہت اچھی بات کہہ دی کہ جب بھی ہم کانٹرسیپشن، معنی حمل کے طریقوں کی یا فیملی پلاننگ یعنی خاندانی منصوبہ بندی کی بات کرتے ہیں تو اس سے متعلق کافی متس اینڈ مس انفارمیشن موجود ہے، کافی غلط فہمیاں موجود ہیں لوگوں کے اندر کہ اگر ہم فیملی پلاننگ کا یا کانٹرسیپشن کا کوئی میتھڈ استعمال کریں گے تو ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ کوئی صحت سے متعلق کوئی پرابلم ہو جائے گا، ہم دوبارہ حاملہ نہیں ہو سکیں گے کبھی، یا دوبارہ حاملہ ہونے میں دشواری کا سامنا ہوگا، یا پھر میرے ساتھ صحت کے دوسرے مسائل شروع ہو جائیں گے اگر معنی حمل کے طریقے استعمال کیے تو یہ ایک مت اور مس انفارمیشن ہے لوگوں کے درمیان. اور اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے جو طریقے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. بہت کم % چانس ہوتا ہے کہ وہ فیل ہو اگر انہیں صحیح طرح سے استعمال کیا جائے. دوسرا ایک ریزن جو ہے اس کے بارے میں زیادہ بات چیت نہ ہونے کا
وہ لوگوں کا خود کا ڈسکمفرٹ ہے. لوگ خود اس بارے میں بات کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایک کمفرٹ لیول یا کانفیڈنس کریٹ نہیں ہوتا لوگوں کے اندر کہ ہم کھل کے اس بارے میں بات کریں. کیونکہ جب بھی ہم فیملی پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو اس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے بچہ بند کرنے کے ریفرنس میں یا بچے کو لمٹ کرنے کے ریفرنس میں. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو فیملی پلاننگ کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو اگر ہم اسے 2 ٹکڑوں میں دیکھیں تو فیملی اور پلاننگ ہے, یعنی ہم اپنے خاندان کی پلاننگ کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ریسورسز کو, اپنی خواہش کو اور اپنی سیکھتے زندگی جو ہوئے ہے وہ اپنی توازن میں گزار سکیں. نورین, فائنل میسج آپ اگر کوئی دینا چاہتی ہیں ویورز کو, وہ کیا ہوگا؟ میرا فائنل میسج اپنے ویورز کو یہ ہوگا کہ ہمیں اپنا کمفرٹ لیول بڑھانا چاہیے تاکہ ہم ایز اے کپل, ایز اے ویمن یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم اپنے لیے ایک بہتر فیصلہ لیں, ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ فیل کریں تاکہ خواتین جو ہیں وہ اپنی صحت کے لیے سیف ڈیسیشنز لے سکیں, تاکہ اس کی ہر پریگننسی پلانڈ پریگننسی ہو, کوئی پریگننسی انوانٹیڈ پریگننسی نہ ہو. اپنی پریگننسیز کو اسپیس کرے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے اسپاؤس کے لیے, اپنے دوسرے بچوں کے لیے اور اپنی پوری فیملی کے لیے, تاکہ آپ اور پوری فیملی ایک ہیلدی لائف گزار سکیں. ساتھ ہی ساتھ میرا ایک اور میسج ہوگا, وہ میڈیا کے لوگوں کے لیے ہوگا کہ ہم بھی خود ایفرٹس کریں کہ ہم ایک سیف میں, جس طرح آج ہمیں یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا گیا ہے ورلڈ کانٹرسیپشن ڈے کے حوالے سے شو کرنے کے, ورلڈ پاپولیشن ڈے کے حوالے سے شو کرنے کے لیے, اس طرح باقی جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی اس ایشو کو پرائیورٹائز کریں اور اس سے متعلق سیف میسیجز لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ جو غلط فہمیاں موجود ہیں لوگوں میں وہ کم سے کم ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ معنی حمل کے طریقوں کو استعمال کریں, اور ہر پریگننسی کاؤنٹڈ ہو اور ہر ویمن جو ہے وہ ایک ہیلدی بچہ ڈیلیور کرے اور وہ ہیلدی آؤٹ کم ہو اس کی پریگننسی کا. سو میرا یہ جی, میسج ہے بہت بہت آج شکریہ کی. پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے تمام تر مہمانوں کا. ون لائنر پہ جو ہے میں پروگرام کو کنکلیوڈ کروں گی. کیا ہم نے یہ سوچا ہے ہماری آبادی کیا ہمارا اثاثہ ہے یا خسارہ؟ آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.